बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोलकास्ट में। मैं हूँ फैसल कुरैशी और इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ साहिल अदीम साहब होते हैं। और पिछले 2 दिन से बड़ी मज़े की बातें चल रही हैं, बड़ा कुछ जानने का मौका मिल रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको साहिल साहब मुस्तकिल टच कर रहे हैं और बातों में ना एक ऐसी बात कर देते हैं कि मैं फंस जाता हूँ और मेरे पास वक्त ख़त्म हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं से उस सिलसिले को जोड़ा जाए और वहीं से उस चीज़ को लेके चला जाए। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। साहिल भाई, रमज़ानों में शैतान को कैद कर दिया जाता है, फिर ये सब क्या हो रहा है? शैतान कैद है ना, हम तो नहीं कैद। तो हम शैतान की कैद से वैसे भी ज़रा सा बालातर मखलूक हैं। शैतान लोअर मैट्रिक्स की मखलूक है, हम हायर मैट्रिक्स की मखलूक है। हमारी जो अप्रोच है ना, एक्सेसिबिलिटी वो ज़्यादा है। ये समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी ये तफसील और फ़लसफ़े में जाए बगैर, इबलीस खुद कैद होता है। इबलीस के चेले तो कैद नहीं होते ना, जो हम खुद हैं। तो जो पूरी साल ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर बेशक छुट्टी पे हो। वैसे आजकल जो दौर चल रहा है उसमें आपको नहीं लगता इबलीस भी सोचता होगा भाई यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा था? बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत आगे हैं इबलीस से। एक्चुअली में इबलीस इस बारे में नहीं सोचता कि हमारे बारे में क्या सोचना है। हाँ, तो वो कहता है कि अच्छा चलो करने दो, मगर क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट ही आ रही है ना उसके तो काम में। तो ये मैंने काफ़ी किताबों के मुताले के बाद ये बात मुझे समझ आई कि इबलीस की मैट्रिक्स में कुछ गुनाह हम इंसान जिस लेवल पे जाके गुनाह कर सकते हैं, शयातीन जो है ना, जो इबलीस के अपने डिज़ाइन है, वो इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। इंसान की अगर कैपेबिलिटी ना होती तो उनकी गुनाह की मैट्रिक्स, उनके गुनाह के जो लेवल्स हैं वो कम होने थे। हमारे अंदर गुनाह की, सवाब की भी है, मगर गुनाह की भी कैपेबिलिटी आम एक जिन मखलूक़ात से ज़्यादा है। हम जिस जगह पे वार कर सकते हैं, जिस एंगल से वार कर सकते हैं ना खैर पे, और उसको शर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो शैतान के बस की बात ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हम कितनी ख़तरनाक मखलूक हो सकते हैं कि जिसके अंदर अगर खैर की ये लामतनाही एक कैपेसिटी है। मतलब ये मैं एक सवाल, हम चूँकि वो कल भी एक डिस्कशन कर रहे थे, शयातीन जो है जी, वो अपनी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, वही तो ये देखें, आपने जड़ पकड़ ली, नस आप उस जगह पे आपने रखी है बात कि इबलीस अपने ही बेटे को ज़बह करते हुए पाया नहीं जाएगा, मगर इंसान पाया जाएगा। इबलीस अपने ही बाप को जायदाद के पीछे ज़बह करते नहीं पाया जाएगा, इंसान पाया जाएगा। और समझें, उनका एक कोड है, शयातीन का एक कोड है। चोरों का एक कोड होता है ना, तो ख़ास तरीके से पता चलता है कि चोरी में भी ईमानदारी होती है, एक ख़ास कोड है। इंसान वो वाहिद हस्ती है जो कि कोड री इन्वेंट करती है, बुराई के भी और बुराई की डेफिनेशन के भी, बुराई करने के तरीके के भी और डेफिनेशन के भी। अब रही बात, इस पर बड़ी बहस हो सकती है और हर एक कहेगा, हर कोई ये सोच रहा होगा कि यार आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो नहीं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये पूरी मैट्रिक्स डिफाइंड है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये ऐसे फ़िलासफ़र्स का, इमाम गज़ाली का पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल। और उन्होंने इस तहकीक के बाद ये बात की थी कि जिसके ऊपर मैं नफ्सियात की तालीम हासिल करने के बाद पहुंचा कि हाँ वाकई ये तो एंगल ही कोई और है। तो इसलिए आपको पता चलेगा कि रमज़ान शुरू होता है ना, तो शैतान बंद होता है और पाकिस्तानी मुसलमान बाहर आ जाता है, क्योंकि अब वो कोल्ड कट करेगा। पहले वो इबलीस के इन्फ्लुएंस में करता था जो भी गुनाह कर रहा था, अब वो बग़ैर इबलीस के इन्फ्लुएंस में, लिटरली इबलीस गायब है इस वक्त, मैट्रिक्स से गायब है। अब वो कैद है। अब आपका नफ्स पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। अब 2 तरह की कौमें बन गई हैं। एक वो जो कि चूँकि इबलीस चला गया तो इबलीस की वजह से तंगी में थी, जो कि मोमिनीन, अंदर के नरम लोग, हलीम लोग, जो कि या बुर्दबाद लोग, जो कि किसी भी मौके के ऊपर मसाइल में आ रहे थे, क्योंकि इबलीस के अपने चेले, हाँ, शैतान रोक रहा है, नमाज पढ़ने से रोक रहा है, अच्छे काम करने से रोक रहा है। और दूसरी वो कौम है जो कि इबलीस को भी नीचा दिखाती है। ठीक है, अब ये 2 पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। इसलिए आप देखेंगे रमज़ान में मेजर क्राइम होगा, मुसलमान के ऊपर मेजर क्राइम करेगा। खैर हर कोई करेगा, हर एक भी करेगा, क्रिमिनल नहीं तो नहीं देखना अगला मुसलमान है। तो
اسلام کے نام پہ یہ دھوکے کھانا بند کر دیں ہم کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ابلیس قید ہو گیا تو اب میں اچھے گمان کے اندر ان کے اوپر اپنی توقعات کا بوجھ ڈالوں. نہیں, الٹا پڑے گا آپ کے اوپر. دیکھو ہم نفسانی طور پہ جس لیول پہ 11 مہینے ٹرین ہوئے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, اپنی سوچ میں, اپنے دل کو کالا کرنے میں, وہ رمضان میں پوری کی پوری جوبن پہ آنا ہی آنا ہے. بیکاز دوسری قوم کی پاور جو نیکی ہے وہ پوری طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ونریبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ونریبل کرے گا تو پھر اچھا مجھے چونکہ آپ نفسیات کی بات کر رہے ہیں, میرا یہ ایک سوال ہے. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پریکٹس جب پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ منیمم 3 مہینے کہتے ہیں کہ آپ کو پریکٹس اس کی کرنی چاہیے. 4 مہینے سائیکالوجی 4 ماہ کہتی ہے. 4 مہینے, ہاں. چاہے آپ اپنے آپ کو پتلا کرنا چاہتے ہیں, فزیولوجیکل ٹریننگ ہو, آپ چاہے ذہنی طور پہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ 4 مہینے تک نہ پئیں, پھر آپ ساری زندگی بھی نہیں پیتے. تو اس طرح کی بہت ساری پرابلمز ہیں جو میں یہ بڑی عام بات کر رہا ہوں. سو ہمیں جو رمضان سے لے کے حج تک کا ٹائم ہے وہ ہمیں پورا ایک ٹائم ملا ہے اس پریکٹس کا کہ اس کے بعد ہم پورے اگلے جو 8 مہینے ہیں وہ اسی طرح سے گزار سکیں. ڈونٹ یو تھنک ایسا ہی ہے؟ جی ہاں, بڑا اچھا آپ نے اینگل پکڑا ہے. میں بھی سوچا تھا آپ 30 ڈیز بولیں گے, مگر آپ نے پورے 4 ماہ ایگزیکٹ ویسے ہی کیے کہ جو آخری 4 مہینے ہیں نا اسلام کے, وہ اگلے سال کی کلینزنگ ہے کہ آپ کلینزنگ ہو گئی, آپ محرم میں انٹر ہو جاؤ. اور اتنا ہی ٹف مہینہ ہے محرم کا بھی, بیکاز اٹ ہیز آل دا ریکوائرمنٹس کہ ناؤ لیٹس بگن. ریسیٹ کا بٹن ہے آپ کا کہ ریفریش کر دیا اپنے سسٹم کو. مگر جو رمضان کی جو 30 ڈیز کی انڈیورنس ہے نا آپ کے نفس کی, وہ مطلب یہ سوچیں کہ 4 ماہ کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ٹفسٹ ہے, اور اس کے بعد اس مومنٹم کو کیری بھی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کانشیس پیرنٹنگ کے تھرو آپ یا اساتذہ تھراپیوٹکلی سائیکالوجی بھی ٹرین کر رہے ہوں کہ اب وہ 4 مہینے آنے والے ہیں, اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے, دوسرا سٹیپ یہ ہے, تیسرا سٹیپ یہ ہے. تب کہیں جا کے ہم ذی قعد اور ذی الحج کے اندر اپنی جوبن پہ آئیں گے. ہاں نیکی بھی جوبن پہ آئیے جی, تب کہیں مزہ آئے گا کہ مسلمان 4 ماہ اپنی تھراپی کروا چکے ہیں. سو یہ بس وہی بات ہے کہ جس نے کانشیسلی کرنا ہو تبھی کرے گا, ورنہ تکے پہ تو یہ کام نہیں ہونے والا, یا پھر بائی چانس نہیں ہوگا, یا پھر پک اینڈ چوز نہیں کریں گے آپ. ٹرو, کیونکہ آپ نے کوئی بھی پروگرام 4 ماہ کے لیے کرنا, فار ایگزامپل اپنے آپ کو, تو یہ نہیں ہوتا کہ ویکینڈز آف لے رہا ہوں میں یا ویک ڈیز کے اوپر میں کروں گا تو کام ہو جائے گا. یا تو آپ پوری طریقے سے کریں گے یا آپ نہیں کریں گے. تو اٹ از ویری, بائی دا وے اسلام میں بھی 4 ماہ ہی ہیں. یہ خالی سائنس نہیں بتاتی کہ 4 ماہ میں ہوگا, اسلام نے بھی 4 ماہ کا ہی, سائنس وہی بتاتی ہے مجھے تو لگتا ہے جو اسلام جو اللہ نے مشین پر اللہ نے بنائی ہے, تو انسان بس سائنس کے تھرو پہنچ رہا ہے اس مشین کے مینولز کو کھول. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ رمضان جو ہے نا وہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ٹیکنگ دس ہول جرنی آف دا ہول نیکسٹ ایئر. اور نبی اسلام نے کہا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے, مطلب یہ اتنے ضروری ہیں کہ آپ کو پورے کے پورے سال کے روزوں کا نومیریکل پورا کر دیتے ہیں آپ. تو شوال اتنا ہی ٹف ہے, مطلب اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کو بھول جاؤ کہ میں 1 مہینے کا کوٹا تھا پورا ہو گیا. نہیں, شوال میں مومنٹم کنٹینیو رکھو, اینڈ دین وی نو کہ پھر کیا ثبوت ملے گا ہمیں اپنے سامنے اپنا ہی کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ وہ شوال کے روزے پورے کرتے رہیں, یہاں مردوں کے لیے بھی ہے کہ شوال 6 ڈیز تو پورے کر. سوچیں ذرا 6 ڈیز ہی کا نمبر کیوں آیا. سو اس سے سب فار مین اینڈ ویمن. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ شوال کا یہ جو کمپلیمنٹری کوٹا ہے یہ کیوں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے رمضان کو. تو آپ کا پورا سسٹم سمجھ آ جائے گا. آپ کے ڈوپامین کے جو سینٹرز ہیں وہ جس طریقے سے آپ نے شرنک کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہے گی. اور آپ کی ایک خاص کیمیکل ہے جو پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے جو ٹریگر لگاتا ہے, گریلن نام ہے اس کا. وہ آپ اس کی سائیکلز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 30 ڈیز کے اندر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے.
مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی مشین ہے. اللہ تعالیٰ نے مینول دیا تھا, قرآن ہم نے نہیں پڑھنا تھا. اب وہ سائنس والے کسی اور طریقے سے مشین کھول کے دیکھ رہے ہیں. مشین آئی مینول کے ساتھ ہے, انسانی جسم وہ قرآن. بالکل. اور آپ ان کو قرآن نہیں ملا تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی بغیر مینول کی مشین آتی ہے تو ہم پیچکس لے کے کھول دیتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں. اب وہ بیچارے اسی طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس مینول بھی تھا اور ہمارے پاس مشین بھی تھی. ہم ان کے جس طریقے سے بھی کی گئی محنت ہے اس کو فالو کرتے کرتے اپنے مینول تک ہی آ رہے ہیں. بس یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس اینگل سے پکڑیں اپنے آپ کو. تو یہ جو اندر کا شیطان ہے اس کا کیا کریں؟ اندر کا کوئی شیطان نہیں ہے. اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, شیطان باہر ہی ہے. یہ شیطان ہے وہ لیول دیکھنے سوچنے بھی نہیں ہے جو آپ کے اندر آپ کا نفس آپ کو جس طریقے سے کروا دیتا ہے کام. شیطان تو خالی آئیڈیا دیتا ہے, اس کی جو ایگزیکیوشن اسٹریٹجی بنانے والی جو مشین ہے وہ ہمارے اندر ہے. وہ شیطان تھوڑی ہے. شیطان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس لیول کی اسٹریٹجی جو ہم سوچ سکتے ہیں. اس لیے تو وہ سوال پوچھا تھا. جی ہاں, تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک نسل نہیں, چلیں زیادہ بھی نہیں, مگر 2 لگاتار نسلیں اگر قربانی دینے والی آ گئی نا, 2 لگاتار, انٹرمیٹنٹ نہیں, 2 لگاتار, بس کوئی سی 2 نسلیں ہم نے قربان کرنی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں. رمضان کا صرف ایک مطلب ہے, اگر کوئی ایک کامن ایبسولوٹ مطلب لیا جائے نا, کہ ترک دنیا کی پریکٹس ہے. ہم نے سمجھا صرف کھانا چھوڑنے کی پریکٹس رمضان ہے. دنیا کے کسی بھی مزے کی پریکٹس کو 30 ڈیز کے لیے اللہ حافظ کر دیں گے. بھائی یہ دنیا سے میں آؤٹ ہو رہا ہوں اس وقت, دنیا میں رہ کے دنیا کو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو رہبانیت نہیں کہ درختوں میں جا کے جنگلوں میں گھس گئے. اس کو کیا دنیا سے اس نے چھوڑی, اس کو تو نظر ہی نہیں آئی کوئی ایسی. یہ دنیا کے اندر رہ کے دنیا کو چھوڑنا رمضان ہے. اور جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کے بعد پتہ چلتا ہے. اس لیے آخری 10 دن بھی آپ دیکھیں نا کیسے رکھے گئے جی ہاں رمضانوں میں. جی ہاں بالکل. اب تو سیلفیاں آتی ہیں مسجدوں سے بائی دا وے. مسجدوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں آخری 10 دنوں میں. جی ہاں ہاں جہاں اعتکاف کی سیلفیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. آئی مین اعتکاف. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا میں. یہ تو بہت آپ اچھے لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. نہیں تو رمضان میں وہ والے کام بھی کیے جاتے ہیں جو کہ پورے سال نہیں کرنے ہوتے ہم قسم سے. وہ والے کرتوت ہم تھوڑے دن کے بعد نا, ہاں مجھے لگتا ہے وہ مسجد کی نا ٹک ٹاک بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اللہ معاف کرے. لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو حالات آپ آ رہے ہیں دیکھیں جس لیول پہ ہم نے بچے ٹرین کر چھوڑے نا, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایٹلیسٹ ہمارے سے کم لیول کے ہوں گے. ہم نے کم از کم 10 فرلانگ آگے کا سفر کروایا ان کو اس عمر میں, جس عمر میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ بچے کا اتنا شعور ہوگا. یا کرکٹ فٹ بال کے علاوہ سوچے کہ نہیں وہ تو پراپر اسٹارڈم سوچ رہا ہے. اسٹارڈم, اس کے بعد اس اسٹارڈم سے آنے والے گیمز کے اوپر میتھس کیا ہوا اس نے, کیونکہ ٹک ٹاک ہیز گیون یو ناٹ صرف ٹک ٹاک, آل سوشل میڈیا چینلز, کہ جس میں وہ اب اس کی تمام تر فائدے اٹھانا چاہ رہا ہے وہ. اور وہ والے فائدے جو کہ واقعی میں ریئل شوبیز کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتے. وہ ٹک ٹاک اس لیول میں میچ کروا رہا ہے جو بچوں کی, کیونکہ ظاہر ہے اس کو بچہ اس نے تو امیچور رکھتے ہیں تو کرنی ہے پھر. سو یہ تو ایک چھوٹا اینگل ہے. بڑا اینگل یہ ہے کہ اندر کا نفس ہم خود چابی دے رہے ہیں بچوں کو. اور مائیں اور باپ جس دن رمضان میں سحری اور افطاری کی باتیں کریں گے تب تک نسل ایسے ہی رہے گی. جب تک آپ نے سحری اور افطاری کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس کی باتیں نہ کی تب تک روزہ شروع نہیں ہوا. ہمارا روزہ صرف سحری اور افطاری, ساری کی ساری خواتین پاکستان میں سحری اور افطاری کے اوپر کچن کے اندر بزی ہیں. سحری اور افطاری کا سارا معاملہ. اور مرد حضرات 110% focused on these two events because they are the receivers of سحری اور افطاری. عورتیں تو بنا رہی ہیں تو چلیں ان کی مجبوری ہے. آپ کیا بنا رہے تھے؟ کوئی ایک بھی بندہ یہ نہیں سوچ رہا کہ سحری اور افطاری کے بیچ کے جو 12 گھنٹے ہیں نا اس کے اندر میری کیا اچیومنٹس کی لسٹ کیا ہے. عورتوں کے نے تو بہانہ لگا دیا ہماری 2 اچیومنٹس ہم سحریاں بھی بنا کے دے رہی ہیں اور افطاریاں بھی. حالانکہ شرم آنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ تھا رمضان کا فائدہ. سو ہم لوگ ایز مسلمز یو شوڈ نو, اگر ہمیں پتہ ہونا کہ میں نے 12 گھنٹے کے اندر کیا اچیومنٹ ریکارڈ کروانی ہے اپنے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, نعوذ باللہ اسلام. اگر مجھے ایک بات بتائیں, اگر وہ بیچاری افطاری صحیح طرح نہیں بنائے گی تو اس بیچاری کو تو روزے میں ہی چھتر پڑ جانے. یار صحیح طرح کا لفظ ہے نا اصلی مسئلہ, تو وہ صحیح طرح کے اوپر ڈیفینیشن. وہ جو بھائی صاحب گھر آئیں گے
جی ان کو تو غصہ ہی بڑا ہے. نہیں تو 11 صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے یار. بالکل, آپ کو ایک رمضان میں ایٹ لیسٹ اپنا شوہر پہچانا گیا نا اندر کون ابو جہل بیٹھا ہے, تو باقی یہ 11 مہینے اپنے بچے میں کیوں ٹرانسفر کیا آپ نے؟ وہ اس کی ٹریننگ کریں نا. مجھے پتہ ہے یہ نسل تباہ کر چکے ہم. میں ان امیوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں ہر عورت سے کہ اگر آپ حضرت موسیٰ کی ماں نہیں ہے نا تو آپ فرعون کی بیوی ہونے کے بہانے مت کر دیں کہ میرا تو درجہ بڑھ رہا ہے. آپ نے یا تو فرعون کو ٹرین کرنا ہے یا پھر خدا کا واسطہ کوئی ڈیسیجن لیں, کیونکہ اگلا فرعون کیوں نیچے سے آ رہا ہے, یہ ہے اصلی سوال. کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو اس طرح چترول کر رہا ہے کہ میری سحری اور میری افطاری از دی اونلی پرپز, تو آپ کو یہ ایک انڈیکیٹر مل رہا ہے کہ ایسا ہی ایک اور میں تو خود تیار کر رہی ہوں نا. یو ہیو نو جسٹیفیکیشن ناؤ کہ آپ کے گھر میں برا بچہ کیوں پرورش کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو تکلیف تھی کہ برائی کی تکلیف کس لیول پہ آتی ہے آپ کے اوپر. آپ نے کیوں نہیں اس بارے میں کچھ کیا کہ اگلے کو بھی تکلیف میں ڈالیں گے آپ؟ مطلب his mother is responsible for how he is behaving. I totally agree, his parents are. But آپ کا بچہ بھی اگر ویسا بیہیو کرے گا تو پھر آپ کی اتنی پکڑ ہونی چاہیے. اور کیا پتا اسی وجہ سے آپ ایسا شوہر نافذ ہوا ہے, کیونکہ آپ کانشیس نہیں ہو رہی. آپ کانشیس ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تو نہیں اپنے فوجی کو اکیلا چھوڑتے نا. تو جب آپ کانشیس ہو جائیں گے کہ میں نے کوئی پرپز سے کرنا ہے اپنے بچوں کا انتظام, کیونکہ اللہ نے ایسا ایک جلاد میرے اوپر لگا دیا ہوا ہے, تو مجھے اب اس سائیکل کو توڑنا ہے کہ کسی اور عورت پہ نافذ ہو جائے یا لوگوں پہ نا. ایک عورت کی بات تو نہیں ہو رہی تھی. سو آئی تھنک رمضان از اندر انڈیکیٹر فار آل ویمن, تمام خواتین. I think everyone. I'm just کیونکہ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ ویمن رائٹ ناؤ, مگر رمضان پرورش تو دیکھیں ہاں اس میں تو خیر کوئی میں آپ سے رمضان ریسیٹ کلاک ہے آپ کا. شیطان کے چیلے نہ بنائیں, شیطان کی باس. ہاں شیطان بھی آگے ٹیوشن لے گا ہمارا, تو ایسے کام کر رہے ہیں ہم. صحیح بات ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان کے بعد گناہ کی ٹون میں کمی آ جاتی ہے, صرف ثواب کی ٹون میں, گناہ کی ٹون میں بھی. اس کا مطلب ابلیس جب واپس آتا ہے نا تو وہ بھی آگے کہتا ہے کہ یار اس لیول پہ ہم نے نہیں جانا جس لیول پہ تم لوگ چلے گئے ہو. ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں, یہاں پہ گریس کا تقاضا ہے, ہماری کچھ گریس ہے. شیاطین سے بھی کہتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں, اتنے گندے کام نہیں کرو, ریگولر گناہوں کے لیے واپس شروع کرو. ان کی جو انوینشن اور انوویشن اور ریئیکشنز ہیں نا وہ بند کر دیے جائیں. سو جو رمضان میں جس لیول پہ ہم اچیو کرتے ہیں نا, یہ میں پھر بتا دوں آپ کو اسٹیٹسٹکلی بھی, کیونکہ رمضان میں تو ویسے ہی آپ کو زیادہ انوالو ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے. آپ اتنا ایگزیکٹ الٹا گراف چلتے ہیں کہ میں بس دن کے وقت سویا رہوں اور رات کو پوری عیاشی کروں, یہ ہے رمضان. اس طریقے سے مجھے ایکسپوجر کا موقع نہ ملے کس چیز کا, اپنے ضمیر کا. کیا رمضان میں روزے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر میں بھوکا ہی ہوں؟ تو اس ایکسپوجر سے اور اس شرم سے بچنے کے لیے نا حیا آتی ہے اپنے آپ سے. ہم سو جاتے ہیں تاکہ بس افطاری ہو, اس کے بعد میں اپنی ریگولر جو نشے کا عادی ہوں میں وہ نشہ میں پورا کر سکوں, چاہے وہ جس بھی چیز کا نشہ. یہ لاڈلے پنے کی وجہ سے ہوتا ہے میرے خیال سے. پیرنٹس شاید زیادہ بچوں کو لاڈ واڈ کے چکر میں بگاڑ دیتے ہیں. شروع ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں شروع ایسے. یاد رکھیے گا لاڈ سے صرف فرعون پلے گا. فرعون ماڈل ہے, جو فرعون کا پیرنٹنگ ماڈل ہے نا, وہ ہر ماں نے پاکستان میں اب بنا لیا ہوا ہے. وہ یہ مت سوچیے کہ پھر نارسسزم نہیں آئے گا اس میں, تو آئے گا. لاڈ پیار سے صرف نارسسزم ہی آتا ہے, کبر نہیں آئے گا, بگٹری, ایروگنس, پریجڈس نہیں آئے گی, 100% آئے گی. سخت جان کریں, بچوں کو رگڑا دیں, ان کو فجر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے فرض کی ہوئی ہے, ان اوقات میں وہ والے کام فرض کیے ہیں جن اوقات میں انسان کی نفسیات اور جسم کے جتنے معاملات ہیں سیٹل رہیں. میں ذرا آف ٹریک بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ چونکہ بہت سارے ہمارے بھی کچھ جاننے والے ہیں, تو جب قربانی کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو اندر بھیج دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کیوں ڈر جاتے ہیں, کیوں نہیں یار وہ خون نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا کر کیوں رہے ہو پھر گھر پہ؟ جی ہاں. تو جیسے دنیا بھر میں سسٹم ہے, جاؤ بچر ہاؤس جاؤ, وہاں جا کے کٹوا لو اور ختم ہو گئی بات. جی ہاں. پھر گھر پہ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ وہ جو ایک پورا سسٹم ہے, جی ہاں, اسی پھر نہ کرو. میں نے کہا تو یہ نہیں یار, وہ بچے کہاں دیکھ پائیں گے بلڈ یار, ان کی امیجنیشن. حالانکہ لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی چاہیے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہوں, یہ بیر منیمم ہونا چاہیے. منیمم کہ بھائی آپ نے قربانی کی ہے تو وہ تکلیف بھی تو دیکھو. اور سوچیں بدنام میں ہوں کہ قریشی ہے تو خود قربانی کرتا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. کل ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. سورہ نساء سے یہ آیت نمبر 34 جو ابھی قاری لیاقت حسین صاحب نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اسی وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. بس نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے. اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو. پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے. صدق اللہ العظیم. آج بھی ایک موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علماء کرام کی علم کی روشنی میں ہم آج کوشش کریں گے کہ تمام گفتگو جو ہے اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں ان پہ ضرور بات کی جائے. جو عام فہم مسئلے مسائل ہیں ان سے لے کر قرآنی آیات تک، اور جو
ہماری اسلامک ہسٹری ہے، وہاں تک آج 18ویں روزے تک الحمدللہ، چاہے فقہی مسائل ہیں، چاہے اور ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات موجود ہوتے ہیں، ہم ان کے جوابات مانگتے رہتے ہیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع لے کے چلتے ہیں اور اس موضوع سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی ساتھ ساتھ موقع مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آج سحری میں جو کہ میرا آپ کا ساتھ رہے گا اذان فجر تک، اس میں آج کا موضوع جو ہے وہ شوہروں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ نارملی، میری ہنسی بھی آ گئی مجھے، نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اتنے میسیجز موجود تھے، بھرا ہوا تھا ان باکس، کہ جی کوئی شوہروں کے حوالے سے بات نہیں کرتا یار، کبھی کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ شوہروں کے کیا حقوق ہیں، شوہروں کے حقوق کس طرح سے پورے ہونے چاہیے، کیا شوہروں کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ اوبویسلی اگر ہم آج معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو چونکہ مرد جو ہے، اگر میں مرد کی بات کرتا ہوں تو مردوں کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں، یا یہ کہیے کہ مرد زیادہ قابض ہے اس حوالے سے کہ جی اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ مرد چونکہ گھر بھی چلا رہا ہے، مرد کام بھی کر رہا ہے، مرد گھر میں سربراہ بھی ہے، اس حوالے سے ہم نے بہت سارے عورتوں کے حقوق پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ ہم یہ ایک عام معاشرے کی بات کر رہے ہیں، بٹ دیر آر سرٹن پیپل who wants to know کہ جی شوہروں کے حقوق کیا ہیں، کس طرح سے شوہروں کے حقوق ہونے چاہیے۔ اور جہاں ہم حقوق کی بات کریں گے وہاں ہم یہ بھی ضرور بات کریں گے کہ ابھی آیت آپ نے سنی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جی خاص طور سے اگر کوئی عورت جو میں جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو عورتیں ہیں اگر وہ فرما برداری نہیں کرتی ہیں تو خوابگاہ آپ الگ کر لیجئے۔ یہ بیان اس طرح سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو بستر الگ کر دیجئے، خوابگاہوں سے تو یہی مراد ہے، اور انہیں خواہ جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، یا انہیں جو ہے وہ اس طرح سے کوئی سزا نہ دی جائے۔ تو خواہ تو اسلام میں کچھ اس طرح سے سکھایا نہیں جاتا۔ دیر آر سرٹن ریزن اور سالڈ ریزنز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور جب قرآن کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک لائن آ جاتی ہے کہ اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم قرآن کی آیات جو ہیں ان کو دل و جان سے لگا کے رکھتے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اس لائن سے نیچے نہ جائے، اور یہی ہونا چاہیے زندگی میں۔ تو آج اس حوالے سے شوہروں کے حقوق پہ بڑی تفصیل سے بات ہوگی، پر اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ نعت رسول مقبول سنائیں گے ہمیں، یا کوئی آپ مائک میں نعت رسول مقبول وہ ہوتا ہی ہے، میں کئی دفعہ اناؤنس کر دیتا ہوں، وہ سامنے منقبت پڑھ دیتے ہیں یا حمد پڑھ دیتے ہیں، تو بعد میں مجھے کنفیوژن ہو رہا ہوتا ہے محسن، تو آپ نعت رسول مقبول سے بسم اللہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ کیجئے، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش ہے محسن، خوش ہے، اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے۔ اور اس پہلے کہ باقاعدہ طور پہ موضوع کا آغاز کیا جائے، ہم انبیاء کے جو بول ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پہ موجود ہیں، واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں آج کے موضوع کو، شوہروں کے حقوق۔ ایک خوشی کی لہر سی دوڑی ہوئی ہے آج لوگوں میں، جی پورے شہر، پورے سیٹ پر ایک خوشی کی لہر ہے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے یوں کر رہا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ شوہروں کے حقوق آتے کیا ہیں سامنے، لیکن فی الحال مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ انبیاء کے بول، ہمارا خوبصورت سلسلہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ پیغمبروں کے حسین تذکار سے ہم اپنے قلوب و اذان کو منور کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جاری تھا احسن القصص یعنی قصہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور اپنے والد گرامی کے پاس روتے ہوئے آپ کی خون آلود قمیص لے کر پہنچے، اور یہ بہانہ تراشا
کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے صبر کیا اور فرمایا کہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنا غم، اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور آپ نے صبر کرنا شروع کیا۔ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر دائیں بائیں نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ انجام کار کیا ہوتا ہے، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں سے کوئی قافلہ آتا ہے اور کنویں سے نکالتا ہے، یا ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ نے کنویں سے آپ کے باہر تشریف لانے کا سامان کر دیا کہ ایک قافلہ مصر جا رہا تھا جو راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا۔ انہیں قریب جب کنواں نظر آیا تو پانی لینے کے لیے انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، اور اس ڈول میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی اس ڈول کو نکالنے والے شخص کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی تو پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، واہ 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 واہ، میرا مقدر اور نصیب، یہ خوبصورت لڑکا مجھے مل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے قافلے کے سربراہ کے پاس آیا تو قافلے کے سربراہ نے آپ کا حسن و جمال دیکھا اور خوش ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ کسی بڑے کھاتے پیتے گھر کا شہزادہ اور بچہ ہے، تو مجھے اس کے حوالے سے بہت ساری رقم اور بہت سارا پیسہ مل جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہاں جب قافلے کو رکا دیکھا تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس موجود ہیں، تو انہوں نے فوراً قافلے والوں کو دھمکایا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تمہیں کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا یہ کنویں میں تھا، تو انہوں نے کہا یہ کہیں باغ کے یہاں چھپ گیا تھا، لہذا یہ ہمارا غلام ہمیں واپس کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کا غلام ہے، آپ اس کو لے لیں۔ لیکن انہوں نے دوبارہ پینترا بدلا اور کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں بڑی تھوڑی قیمت میں اس کو بیچ دیں گے۔ تو جو قافلے کا سردار تھا اس نے بڑی معمولی قیمت لگائی اور کل 20 یا 22 درہم اس نے ان کو دیے، اور وہ درہم بھی کھوٹے تھے۔ تو ان 22 یا 20 کھوٹے درہموں کے بدلے اللہ اکبر، یعقوب کا بیٹا، حضرت اسحاق کا پوتا، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے۔ آپ خاموش رہے، آپ نے نہیں بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں میرے بھائی کوئی اور بڑا اقدام نہ اٹھا لیں۔ قافلے والے اگلے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے قافلے کے سردار سے کہا کہ مجھے ذرا ان مالکوں سے آخری ملاقات کرنے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جب ان سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر ملنے لگے تو یہ دیکھ کر وہ قافلے والے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کتنا اچھا غلام ہے اور کتنے ظالم یہ مالک ہیں۔ لیکن اب اگلا اس سے بھی بڑا مرحلہ دیکھیے کہ ان بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے والوں کو کہا کہ اس غلام کو لے کر تو جا رہے ہو لیکن اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، یہ بھاگ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوب حفاظت میں رکھنا، جکڑ کے رکھنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں ڈال دی گئیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ بھاگ نہ نکلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلہ لے کر مصر کے اندر آ گیا۔ مصر کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لایا تو وہاں چونکہ ان کا تعارف یہ ہو چکا تھا کہ یہ غلام ہے، لہٰذا اس بازار میں آپ کو لے جایا گیا کہ جہاں پر غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے اس پھٹے پہ کھڑا کر دیا گیا کہ جہاں پر غلاموں کی بولی لگتی تھی۔ اللہ اکبر، پہلے 20 یا 22 درہم قیمت لگی تھی، اب بولی شروع ہوئی تو یہاں تک بولی چلی گئی کہ ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں قستوری، ریشم اور چاندی کو رکھا جائے، اور اس کی برابری کا یہ ان کی قیمت ہے، اور وہ چیزیں لا کر رکھی جائیں اور ان کو خرید لیا جائے۔ جیسے یہ بولی لگی کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ وہاں پر عزیز مصر جو کہ وزیر خزانہ تھا مصر کا، وہ وہاں پر موجود تھا، اس نے اتنی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا۔
معزز ناظرین و سامعین، حضرت یوسف جب عزیز مصر کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 14 برس یا 17 برس ہے۔ اس گھر کے اندر عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں ہے، البتہ راعیل یا زلیخا نام کی اس کی بیوی موجود ہے۔ بیوی کو لا کر تحفہ پیش کیا، کہنے لگا یہ غلام خرید کے لایا ہوں، لیکن اس کی پیشانی بڑی سعادت مند لگتی ہے، یہ غلاموں جیسا لگتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو جب بیچا جا رہا تھا تو پہلے آپ مسکرائے اور پھر آپ رو پڑے۔ جب اس عزیز مصر نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں اور روئے کیوں، تو آپ خاموش ہو گئے، فرمایا ویسے ہی۔ لیکن بعد میں آپ نے اس کو ایک راز بتایا تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میری قیمت 20 یا 22 کوڑیاں، 20 یا 22 درہم، وہ بھی کھوٹے درہم لگے، تو میں مسکرا رہا تھا اور رو رہا تھا کہ واہ میرے مالک، تیرا کیا کمال ہے کہ جب چاہتا ہے تو قیمت 20 اور 22 درہم لگتی ہے، اور جب چاہتا ہے تو یہ چاندی اور قستوری اور ریشم یہ اتنی قیمت بڑھا دیتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام اب ایک عزیز مصر کے گھر میں ناز و نام سے پل رہے ہیں، حسن تو پہلے ہی لاجواب ہے، اب اوپر سے یہ آسائشیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جوانی کے اندر ایک عظیم حسن اور بھی آپ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ جو زلیخا ہے، جسے بظاہر ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس کا شوہر ایک بیٹے کی صورت میں حضرت یوسف کو لے کے آیا، لیکن اس کی بدنصیبی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غلط خیال رکھا، اور ایک دن اپنے سارے گھر کے دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور 7 دروازوں کے پیچھے جناب یوسف علیہ السلام کو بلا کر انہیں دعوت گناہ دی، اور نہ صرف دعوت گناہ دی بلکہ ان کے قریب ہونا چاہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ اللہ کے خوف سے ڈر گئے، اور آپ نے اس کی اس دعوت گناہ پر بجائے لبیک کہنے کے انکار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی عزیز مصر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اس نے مجھے اس گھر کے اندر بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ چنانچہ آپ اس کی اس دعوت گناہ سے بھاگے تو وہ مسکرانے لگی، یہ سوچ کر کہ میں نے تو دروازوں کو پہلے ہی مکفل کر دیا، تالے لگا دیے، لیکن اللہ کا کرنا، جناب یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، جس دروازے کے قریب آپ جاتے دروازہ آٹومیٹکلی کھل جاتا، آپ دوسرے دروازے کی طرف۔ تو جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے تو دروازے کھل رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ جیسے ہی آپ کے لیے آخری دروازہ کھلا، زلیخا آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچ گئی، اور آپ کو قمیص سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا، جس سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا اور آپ کی وہ قمیص پھٹ گئی۔ معزز ناظرین، میں یہاں سامعین آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا، اور میں تھوڑا سا ایک فکر دینے کی کوشش کروں گا کہ غور کیجئے، دروازے مکفل ہیں، دروازے بند ہیں، دعوت گناہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور گھر میں وہ عورت اکیلی ہے۔ بظاہر یہاں بھاگنے کے لیے کوشش اور جتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام صرف وہاں خاموش نہیں بیٹھے کہ دروازے بند ہیں، اب میں بھاگ کر کیا کروں گا، چلو گناہ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے آخر حد تک اس گناہ کے اس سے دور ہونے اور بھاگنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، اور آپ وہاں سے بھاگ نکلے، دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بند دروازوں کو بھی کھول دے گا، اور کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ پاک پیدا فرمائے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ جب آخری دروازے سے باہر نکلے اور اس عورت کے ہاتھ میں آپ کی قمیص تھی، اس نے اپنی طرف کھینچا، جس سے آپ کا کرتا اور قمیص پھٹ گئی، لیکن اچانک سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر گھر میں داخل ہونے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ اب کیا کہیں، کہ اچانک اس عورت نے ایک داؤ کھیلا اور ایک اس نے مکر کیا، اور کہنے لگی کہ اے عزیز مصر، اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہونا چاہیے کہ جو تیرے گھر والوں کے لیے غلط نظر رکھے، یعنی الٹا
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگا دیا کہ یہ میری طرف دست درازی کر رہے تھے اور رونے لگ گئی اور بہانے تراشنے لگ گئی. تو یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس عزیز مصر نے دیکھا تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا اے عزیز مصر خدا گواہ ہے کہ میں نے تیری امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے. معزز ناظرین و سامعین، واقعہ اور قصہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن کیا کریں، وقت کا دامن تنگ ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دائیں بائیں غربا مساکین کا خیال رکھیے گا. آگے عید الفطر قریب آنے والی ہے، آپ نے یقیناً فطرانہ ادا کرنا ہے، آپ پر واجب ہے. اور جس پر اگر صاحب نصاب واجب ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ عید کے دن کا انتظار کیے بغیر غربا اور مساکین کو پہلے ہی سے فطرانے کے ذریعے سے تھوڑا ان کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب، بہت شکریہ. انبیاء کے بول آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے. ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو خاص بیانات ہیں وہ پہنچتے رہے. تو جناب آگے بڑھیں گے شوہروں کے حقوق کی طرف، لیکن میں کیا کروں، یہ جو بریک ہے نا یہ کبھی کبھی بریک کر دیتی ہے آپ کے پورے مومنٹم کو. چلیں جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول، اسپانسرڈ بائی روح افزا. جی ہاں، السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. شوہروں کے حقوق پہ آج بات ہونے جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ. کیونکہ کوئی بھی عالم یا مفتی صاحب جو ہیں وہ ذرا سا بھی ہٹ کے بات نہیں کریں گے، بالکل جو ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں اسی پہ رہیں گے ہم. آج ابو محمد صاحب بہت مسکرا رہے ہیں بھائی، خوش ہیں آپ تھوڑے اداس لگ رہے ہیں پروفیسر صاحب. موضوع ٹھیک ہے آج کا؟ موضوع صحیح ہیں حضرت، بتائیے مجھے. ہاں صحیح، موضوع صحیح ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں زندگی تو گزر گئی، آج آپ حقوق بیان کر رہے ہیں بول والے. بہت پہلے بیان کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہوں گے ہون خیال آیا. ابو محمد صاحب اسی لیے کال کر رہے تھے کہ آج کا پروگرام ضرور دیکھنا. گھر کال تھی جناب وہ. نہیں آج تو بہت سارے لوگ نا بیٹھ بھی گئے اور بیگمات کو بھی ساتھ لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کہ آپ بیٹھ کے دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. اور لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا آج کا شو دیکھو، چھوڑ دو سحری چھوڑ دو، آج میں سحری بھی نہیں کروں گا، شو دیکھ لو. یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو محمد صاحب آج آپ سے آغاز کرتے ہیں. مجھ سے؟ ہاں نا یار یہ ویسے عجیب امتحان میں ڈالا ہے آپ نے مجھے. میں ویسے مجھے سب سے آخر میں رکھتے ہیں، اس موضوع پہ آپ نے سب سے آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، وہ ہمیں چیخ کے کہہ رہی ہے کہ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میری صورتحال کیا ہے. اچھا ہے کبھی کبھی کچھ پروگرام جو ہے نا ویسے ہنستے مسکراتے بھی ہونے چاہیے. بالکل صحت کے لیے ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے پہلا رشتہ آسمان سے اترا ہی میاں بیوی کا. سبحان اللہ، کیا بات. اور اس رشتے کا جو تقدس ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے جنت سے رکھی ہے. ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں. مجموعی طور پر میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو مشرقی تہذیب ہے یہ فطرت کے مطابق اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے. جہاں کہیں اگر تھوڑی بہت کہیں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، جسے ہائی رائڈ کیا جاتا ہے، تو اس کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، قانون کا امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت اور نظام معاشرت، نظام اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب یہاں غلط فہمی ایک جو ہوتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، میں نے شاید آیت سنی نہیں لیکن شاید اسی کی تلاوت ہوئی ہوگی. جی بالکل. تو یہاں جو ہم حاکم مرد کو یا شوہر کو بطور حاکم کے لیتے ہیں، یہاں بہت ساری ہماری بہنوں بیٹیوں کو کنفیوژن ہوتی ہے
کنفیوز کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جناب عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. دراصل میں عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک کمزور ذات ہے. تو بہت ساری ذمہ داریاں جو مشکل تھیں وہ عورت سے لے کر مرد کو دے کر اسے حاکم نہیں نگران بنایا گیا. واہ 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 واہ. اب جتنی مشکل کام مرد کر رہا ہے، وہ دن کو رکشہ چلا رہا ہے، وہ ریڑھی چلا رہا ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کر سردی میں کھڑا ہے، گرمی میں کھڑا ہے، اسے حالات کے تھپیڑے لگ رہے ہیں. اب ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، نظام شریعت نے، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نظام نے عورت کو بچایا ہے. فرمایا تم اس کے گھر کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، تم اپنے دامن کو صاف رکھو، اس کا کوئی عیب ہے اسے باہر نہ بتاؤ، کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ پردہ پوشی کرو. اس پر مجھے وہ ابن ماجہ کی ایک روایت ملی ہے. شوہر کی خدمات کے پیش نظر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اور ایسے مجرم ہیں کہ ان کی نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، نیکی اوپر نہیں جاتی جس وقت تک وہ واپس راہ راست پر نہ آ جائے. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو. اچھا. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو چاہے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو. اگر شوہر کی نافرمان ہے اور شوہر کوئی غیر شرعی کام اسے نہیں کہتا، ایسا کام اسے کہتا ہے جو شریعت میں ہے یا اس کے اپنے حقوق ہیں، تو اس کی ایسی کوئی نفلی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ غلام جو اپنے عادل آقا سے بھاگ جائے اور اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک اپنا ہاتھ آ کر اس کے ہاتھ میں نہ دے دے، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا وہ شرابی جو شراب کے نشے سے نکل کر واپس نہ آ جائے اور توبہ نہ کرے. تو ہمارے ملک کے اندر جو مجموعی طور پر ہمارے حالات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہمارے ہاں جتنی رسپیکٹ میرے خیال میں مشرقی تہذیب اور اسلام دونوں کا جب ہم مکسنگ کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جتنا پروٹوکول ایک شوہر کو ہماری گھر میں عورت دیتی ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے مذہب میں جتنا عورت اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو جہاں کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ کمی کوتاہی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اویئرنیس نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے، دین سے دوری کی بنیاد پر ہوتی ہے، جہالت حسد بغض کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو آج کل ایک لفظ بڑا عام ہے جی، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی فلاں کی شادی محبت کی شادی ہوئی ہے. یہ محبت کا لفظ جو ہے بڑا کمزور لفظ ہے. محبت کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. کراچی کے موسم کی طرح کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں سمندر کی اور کبھی جو ہے دل میں گرمی ہوتی ہے، رات گھٹن ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اسلام نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ محبت کی بنیاد پہ نہیں، رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہے. اگر میرے دل میں رسپیکٹ ہوگی تو میں کبھی بھی اپنے نکاح میں آنے والی کو ماں کی گالی نہیں دوں گا، بہن کی گالی نہیں دوں گا. واہ. اس کے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ عزت تکریم کروں گا. واہ واہ واہ. اور جب رسپیکٹ ہوگی تو دونوں طرف سے حالات جو مرضی ہو جائیں، وہ غربت آ جائے، امیری آ جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ان کے حقوق بیان کر دی جی. یہ تو پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بیان کر دیے، مردوں کا کیا کیا؟ شوہروں کے حقوق. یار نوید بھائی جو ہے نا، یہ مفتی نوید عباسی صاحب، یہ بہت بھرے ہوئے ہیں، بہت اندر جو ہے نا آگ لگ رہی ہے آپ کے. اور وہ جو پچھلے کافی عرصے کا ہے نا وہ آج ہی غبار آج نکلنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے، موقع ہے آج. مجھے ایسا لگ نہیں. حضرت مفتی صاحب کی باتوں میں ایسا بھی ممکن ہے نا فیصل بھائی، بندہ وہاں بیٹھ کے گھر میں نہ سنا سکے چینل پہ سنا دے. خود تو بندوق چلا نہیں سکتے، کسی کے کندھے پہ رکھ دو. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں ایسا بھی نہیں کیونکہ گھر واپس جانا بھی ہے، سارے نے اتنے ہی جانا پایا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جو بھی بات ہو رہی ہے یہ بالکل بجا ہے. مفتی ابو محمد صاحب جو ایک بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی سامنے آتی ہے. ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے، مغرب میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے. میں اس دن بھی ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے دنیا میں جہاں پہ مسلمان اس چیز کو فالو کرتے ہیں پراپر طریقے سے، غیر مسلم ممالک میں نے وہاں پہ ماشاءاللہ جس طرح سے خواتین یا لڑکیاں دیکھی ہیں وہ بھرپور. ہمارے یہاں اتنا مجھے بہت ساری چیزیں نہیں مل رہی ہوتی جو وہاں پہ وہ بچیاں جو ہیں فالو کر رہی ہیں چیزوں کو. تو یہ بات ماننے والی ہے. جیسے ایک مسئلہ آتا ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے
مرد کو جو ہے وہ رکھا ہے کہ مرد اس کی حفاظت کرے, مرد اس کا خیال کرے. کئی دفعہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم ویسی میں بات کر رہا ہوں, یہ میں اس کے ابھی اس پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن پھر عورت کو بچے سنبھالنے کے لیے اس کے لیے پھر اس بیچاری کو کام کرنا پڑتا ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے, زمانے کے تھپیڑے کھانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, زمانے کے بہت عجیب عجیب حالات سے گزرنا پڑتا ہے اس عورت کو. تو وہ والی مجبوری بھی بیچ میں, اس پہ ہم تھوڑی دیر کے بعد واپس جائیں گے. ادھر پہلے شور کیا پہلے شور نہیں جی, نوید صاحب نہیں رک رہے بھائی جی. نوید صاحب, مفتی نوید عباسی صاحب شوہروں کے حقوق کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے, پین کاپی لے کے بیٹھ جائے. جی بہت شکریہ آپ کا, بول چینل کا, ہماری انتظامیہ کا, کہ انہوں نے اس خوبصورت حسین موضوع کا انتخاب کیا. اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں. مجھے بھی آپ کو بھی سلام مبارکباد پیش دے کر رہا رہے ہوں. ہیں میں سلام پیش کرتا یہ ہوں جی. بات اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے جس کے حق کی بات کہیں نہیں ہوتی. واہ واہ. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کی ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے, لیکن ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی نے شوہر کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا ہے صاحب. اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس کو ہنسی مذاق کے اس میں لے کر بات کریں یا حقیقت کے تناظر میں دیکھیں, یہ حقیقت ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی, اور یہ سارے لوگ توجہ سے بات سنیں. اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے PCR میں وہ بھی سنیں, خواتین بھی سنیں, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں سنیں, سب سنیں. بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, جو مرد ہے وہ دو عورتوں کے برابر ہے اور دو عورتیں مرد کے برابر ہیں. یعنی یہ تو اس کے باب میں ہے جو وراثت کا مسئلہ ہے, لیکن صرف وراثت میں ہی نہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ گواہی کا باب ہے, تو گواہی کے باب میں مرد ایک ہے, عورت اگر گواہی دے گی تو دو دیں گی. آج تو ہم برابری کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر اسلام پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں اس معنی میں کہ جناب عورت کو حقوق نہیں دیے. صاحب عورت کے حقوق ہیں, لیکن ہم اس وقت ان پر بات نہیں کر رہے, وہ بات ہم کر چکے ہیں. بات بنیادی طور پر شوہر کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ میں حدیث گوش گزار کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اگر جی اگر ہوتا تو جی, یعنی یہ اگر کا لفظ استعمال کر کے بہت بڑا لفظ ہے یہ بتایا جا رہا ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے, یہ کہنا نہیں چاہیے, یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ مسئلہ شرعی ہے کہ مجازی خدا کہنا درست نہیں ہے, عام طور پر غلط العام ہے. معاشرے میں مرد کہتے ہیں, عورتیں کہتی ہیں, یہ ناجائز ہے, نہیں کہنا چاہیے. مجازی خدا نہیں کہنا چاہیے. اتنا غلط العام ہو گیا, یہ اتنا غلط العام ہے. لیکن وہ شاید اسی سے وہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام, اس میں نبی علیہ السلام بتا یہ رہے ہیں کہ شوہر کے حقوق ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ جس عورت سے شوہر ناراض ہو جائے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا اور عورت اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتی, روایات میں اس پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں. اگر شوہر اس کو بلائے اور وہ شوہر کے پاس نہیں جاتی, رک جاتی ہے بغیر کسی عذر شرعی کے, تب بھی اس پر لعنت برستی ہے. یہ تمام تر روایات ہیں, یہ اسلام ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے فیصل قریشی صاحب, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اچھا اس میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر عورت شوہر سے ناراض ہے اور وہ نہیں جا رہی ہے تو دیکھیے عورت ناراض ہو یا مرد ناراض ہو, ایک ہے ناراضگی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس ناراضگی کا حل بتایا کہ وہ ناراضگی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں دوسری ناراضگی کی بات کر رہا تھا. وہ ناراضگی تو یہ ہے کہ کوئی کسی مسئلے پر ان کے درمیان نزاع ہو گیا اور وہ چلی گئی, تو خاندان کے بڑے بیٹھیں گے, یہ قرآن کا اصول ہے, اور پھر وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. گھروں میں رہتے ہوئے بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں. جو گھروں میں دیکھیں, ایک ہے کسی وجہ سے ناراض ہونا, ایک ہے بغیر کسی عذر شرعی کے. یہ خاص بات کر رہا ہوں میں, بڑی خاص بات. بغیر کسی عذر شرعی کے شوہر اس کو بلاتا ہے, کوئی عذر نہیں ہے, اور وہ رک جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو روک لیتی ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں, مذاق نہیں کر رہا. اور وہ روک لیتی ہے اپنے آپ کو اور نہیں شوہر کی بات سنتی. شیخ ایسا ہی ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیے, یہ شیخ صاحب نے ہماری بات کی تصدیق کی. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت میری بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو آج مجھے ایک شوہر سمجھ کے حق دے دیں کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں. گزارش کرنے کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ
علامت صاحب بھی آج ہمارا mood یہ میں چیلنج ہے، پاکستان میں 80% شوہر مظلوم ہے، آپ سمیت. ہاں بھائی اگر بیوی ناراض ہو رہی ہے تو محبت میں ناراض ہو رہی ہے نا، کوئی اس کو شوق تھوڑی ہے اصل میں مفتی صاحب جو بات نہیں کر پا رہے ہیں نا، وہ ہم سے کروا رہے ہیں، ہم دبنگے کر دیتے ہیں. میں انیف بھائی کو جانتا ہوں میں. یہ وہ بندہ ہے جو پچھلے 17 دنوں سے سب کے ساتھ جوکیں کر رہے ہیں، تو آج دیکھیں آج پھنسے ہیں. آپ پھنسے ہیں نا مظلوم. نہیں میرا سوال سن لیں. دیکھیں بیوی محبت میں ناراض ہو جاتی ہے. کئی دفعہ میاں نے کہا میں 8 بجے آ جاؤں گا، وہ پہنچا 11 بجے، کہاں تھے؟ میں دوستوں کے گھر پہ تھا. بیوی ایسی نہیں وہ تو تھوڑا سا ناراض ہو وجہ گئی ہے نا، اس نے جھوٹ بولا، فون نہیں اٹھا رہی، دھوکہ دیا نا، وہ تو دھوکہ دیا، وجہ ہے بغیر کسی وجہ اچھا کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر اچھے حالات شرعی چل رہے ہیں، کے، سب صحیح ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے ساتھ بیٹھ کے آگے بڑھتے بھی دیکھا ہے. فیصل بھائی آگے بڑھتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ باتیں تو ہم نے کر لی. دیکھیے اس وقت مظلوم کیا ہے، یہ گھریلو مسئلے میرے کان میں بھی آ رہے ہیں، وہ تو آئیں گے. میں ان کو بولے تھوڑا صبر رکھیں، بات پوری ہو جائے گی. جی مجھے بیچ میں جو ہے نا وہ آج مجھے وہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، ٹرپ نہ کریں، کیا ہوتا ہے شاہ صاحب جو کہتے ہیں ٹرپ نہ کریں، انٹرپٹ نہ کریں. ہاں انٹرپٹ، وہ جو بھی کہتے ہیں. مجھے سب وہ آج میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں، توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت دیکھیے یہ سارے حضرات، یہ علماء، یہ جو ہماری یہ کیمرہ مین سے لے کر پیچھے تک جو لوگ ہیں، یہ سارے ان میں اکثر شور ہوں گے. یہ بیچارے رات کے اس پیر یہاں کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ میرا یہ سوال ہے. وہ پی سی آر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ نیچے جو ہمارا چوکیدار ہے، جو گارڈ ہے بیچارہ، وہ گھر بچوں کے ساتھ جا کے سیری نہیں کر رہا، وہ بول چینل پر کیمرے پہ دیکھے کیمرہ مین مجھے یوں کر رہا ہے. سبحان اللہ سر ڈیوٹی ہے، کیمرہ مین نہیں ڈیوٹی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ فرائض ہے نا سر، کیوں کر رہا ہے؟ فرائض ہیں، فرائض تو ہیں فیصل بھائی، کیوں کر رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. وہ بیوی کے لیے کر رہا ہے نا. ایک بات بتائیں، مرد کی تو زندگی یہ ہے، پہلے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، پیرنٹس وغیرہ کے لیے، پھر اس کے بعد جب بیوی بچے بیوی آ جاتی ہے، بیوی کے لیے کرتا ہے، پھر بچے آ جاتے ہیں، یہی رونا رو رہا ہوں، یہی اس کی ڈیوٹی ہے. تو اس بیچارے کا خدا کا واسطہ کچھ خیال کر لو. جب وہ اس حال میں تھکا ہارا رات کو صبح پوری رات جاگ کے کما کے آپ کے لیے گھر کا خرچ لے کر پہنچتا ہے، وہ آپ کے سحر و افطار کا انتظام کرتا ہے، عید کے موقع پر کپڑوں کا انتظام کرتا ہے. او خدا کی بندیوں، اللہ کا واسطہ مسکرا کے اس سے بات کر لو، ہنس کے 2 جملے اس کے ساتھ بول لو. یہ میں اپنے ملک کی خواتین سے کہہ رہا ہوں، بیویوں سے کہہ رہا ہوں. اور پھر اگلی بات، اچھا میرا اس میں آج ایسے نہیں ہوگا بھائی. آج چھوٹا سا اس میں ایک سوال ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ جب شوہر گھر جائے تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ تیار ہو کے مطلب بالکل. یہ اچھا دیکھیے یہ فیصل بھائی ایک سیریس بات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو مذاق میں نہ لیں. یہ تو چلو ہم ہنسی مذاق میں، تاکہ ہمارے لوگ بھی تھوڑا اس بات کو محظوظ ہو کے سمجھ لیں. یہ کوئی بات ہم مذاق میں نہیں کر رہے، یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. یہ حکم ہے کہ عورت بناؤ سنگار کرے تو کس کے لیے؟ فیصل قریشی صاحب، آج ہماری خواتین، رونا آتا ہے ہمیں، یہ بات نہیں ہے، ہمیں شریعت کا جو پاس ہے، لحاظ ہے، وہ شادی کے لیے تو تیار ہوتی ہیں، وہ تقریبات میں جانے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں، وہ مال میں جانے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں، وہ بول کے گیم شو میں آنے کے لیے تو تیار ہوتی ہیں. میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا، لیکن کتنی عورتیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے گھروں میں جو میری بات سن رہی ہیں، حلفاً بتائیں کہ وہ کسی ایک دن اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی ہیں کہ وہ آئے گا، ہمیں دیکھ کے مسکرائے گا، خوش ہوگا؟ بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے. حضرات صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے؟ ہمیں شریعت کا پاس کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے، اس کو پیش نظر رکھے. خدا کا واسطہ اپنے گھر کو گھر بنائے. شوہر اور بیوی یہ 2 گاڑی کے پہیے ہیں، یہ ملیں گے تو نظام چلے گا. بیوی کا کام ہے گھر کی گھرداری کرنا، اس کی غیر موجودگی میں جو آیتیں پڑھی گئی گھر کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اور شوہر کا کام ہے کما کے لا کے دینا. لیکن دونوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے، کوئی ایک دوسرے کو نیچے نہ گرائے، دوسرا اس کو نہ گرائے. اور آخری جملہ، نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا نا کہ سجدہ نہ کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شوہر کو تھوڑا سا نیچے جھک کے سلام کر لیا جائے، رکوع نہ کہیں، رکوع تو اللہ کے لیے ہے، وہ تو اس کی نماز میں ہے، لیکن جھک کے اگر اس کو سلام کر لیں تو میرے خیال میں وہ خوش ہو جائے گا، اور اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. وہ تھکا آ رہا جو گھر جاتا ہے بیچارہ، کیمرہ مین سے لے کر ہمارا پروڈیوسر تک، اور یہ سارے بہت خوش ہو جائیں گے. پروڈیوسر کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، وہ سیٹ ہے. لیکن
ہاں لیکن ایک جو اب یہ بات کر رہا تھا، دیکھیں تیار ویار رہیں، خواتین سے اکثر ہی آپ نے سنا ہوگا ہمارے علماء کرام یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ جو شوہر ہیں، جو ایسے شوہر ہیں جن کی کل کائنات ان کی زندگی میں جو ہے وہ ایک ایسی عورت ہے جو گھر پہ ہے، اور وہ اگر پیاری لگ رہی ہو، اچھی لگ رہی ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے شوہر کو، اور وہ تیار ہوئی بھی ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے. یہ نہیں کہ شوہر گھر گھسا اس کی اپنی چیخ نکل گئی بندے کی، کی کر رہی ہیں تو مطلب یہ چیز بھی دھیان میں رکھنی ہے آپ نے کہ مطلب وہ خود بیچارہ تھکا آ رہا، پسینے میں بھرا ہوا گھر پہنچتا ہے، آگے آپ نے پٹی باندھی ہوئی. یہ کچھ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن اس چیز کو اچھا حنیف بھائی بھی جو ہے نا کال لے لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب علی کیا حال ہے؟ بڑا کرم ہے پروردگار کا، آپ سنائیے. الحمدللہ. اصل میں نام نہیں بتانا چاہ رہے سر. جی ہاں، اور میں دوسرا سوچ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا اس وقت ٹی وی پہ مطلب صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں بڑا کنفیوز ہوں، اس لیے مجھے لگ رہا ہے یہ سوال مجھے کر لینا چاہیے پلیز. بھائی دیکھو اگر کنفیوژن ہے پوچھ لو، اگر وہ ایک دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے پوچھو گے زیادہ اچھا ہے، اور دائرہ پاکستانی جو ہماری حدود ہے اس میں رہتے ہوئے کو مطلب ڈائریکٹ ہی کوئی سوال نہ پوچھ لینا نا کہ بیوی سے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ میں ایک ایسی جاب کرتا ہوں جس میں تقریباً ہمارا جو آف ہوتا ہے نا وہ ایئرلی ہارڈلی مطلب ہمیں ملتا ہے 10 سے 12 دن کا. اچھا ٹھیک ہے. اب میں اس آف کے بعد آیا ہوں گھر اپنے، بٹ میری بیوی کے جو ایک قدرتی ایک نظام ہے ماہواری کا وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے، مطلب کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو عجیب صحیح سوال ہے. مطلب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. 10 سے 12 دن کے لیے آئے ہو تو بھیا کو مطلب کون سا سسٹم لگا ہوا بھائی، 7 دن رک جاؤ، کیا ہو گیا اس میں؟ یہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہیں گے. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس سوال کا جواب دے کر پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، ان حدوں کو کراس نہ کرو. جی ہم بالکل. مسلمان ہیں ہی تب ہیں کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بغیر اپنی عقل کے ڈکوسلے چلائے اور اپنی ذات کے انوالو کیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر کو جھکا لیتا ہے. بالکل. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے، پابندی لگائی ہے. تو کوئی بھی مرد ایام جو غیر طہارت ہیں عورت کے، ان میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. جو چیزیں عورت کے لیے منع ہیں وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، اور ان ایام میں اس کی قربت نہیں ہو سکتی، جیسے کہ قرآن مجید میں آ گیا. جی بالکل. اب ہم آتے ہیں اور مجھے پرسنلی کال کرنا، میں تمہیں میڈیکلی ریزنس بتاؤں گا تو اس کے بعد تو تمہیں بالکل ہی سمجھ آ جانی ہے. جی آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، جی حضرت، میں مفتی نوید صاحب کے دل کے درد کو سمجھتا ہوں، اور جذبات کو بھی جو انہوں نے بات کی ہے. وہ کافی ساری چیزیں درد تھا لیکن وہ بڑے دھیمے لہجے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال ہم اس سے قطع نظر، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک قانون قدرت ہے، جیسے میں نے تمہیں حیوانوں پر فضیلت دی، حیوانوں کو میں نے نباتات پر فضیلت دی، نباتات کو میں نے جمادات پر فضیلت دی، اسی طرح میں نے انسانوں میں سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ خدا ہے، رب ہے، اس نے یہ فضیلت عطا کی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پورے معاشرے کے اندر ہم نے اس سے پہلے بہت سارے، پچھلے سال بھی اس سال بھی ہم نے کھل کر خواتین کے حقوق کو بیان کیا، اور یہ بات درست ہے کہ خواتین پسا ہوا طبقہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کو کمزور کہا، قرآن مجید بھی ان کی حوالے سے بات کر رہا ہے. لیکن میری تمام سننے والی مائیں اور بہنیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، وہ ہماری عائزہ ہیں، جو بھی ہیں، تو ہماری جتنی بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم یہاں جو بیان کریں گے وہ اس حیثیت سے نہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہم بیان کریں گے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر قرآن حدیث کے تفاسیر کے یہ عام ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں. میں جو حوالے دے رہا ہوں آپ فوراً اس کو سرچ کرنے پہ لگ جائیے کہ کیا یہ مرد ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے
یا یہ حقیقت میں ایسی بات ہے؟ اور اگر حقیقت ایسا ہو تو پھر ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر عورت ہر مرد کہ یار کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ٹھیک کریں۔ اس دن عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی تو ایک حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ واہ سبحان اب اللہ۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں، سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ بیوی ہیں، جیسے فضل سبحان صاحب نے رات کے سیگمنٹ میں بتایا کہ گھریلو بہت سارا علم ہمارے تک حضرت سیدہ عائشہ کے ذریعے سے پہنچا۔ تو بی بی پاک سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے، اچھی عورتوں میں سے اچھی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے دیکھے اور خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہیں روکیں گے، یہیں سے واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں مت جائے گا۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمیں کچھ بتا رہے تھے، لیکن چونکہ بریک آ گیا اس وجہ سے رکنا پڑا، اور بریک میں ہمارے پاس بڑے پیارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں۔ بالکل ان کو صرف ہم نے بلا کے بٹھایا نہیں ہے، آپ لوگ سنیں گے بھی۔ فرحان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کی اپنی ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہیں جی، اور آپ یہاں پہ بھی تشریف لائے، سو دلی طور پہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات چل رہی تھی، معذرت جو ہے نا وہ مواد آج الحمدللہ اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو حضرت سیدہ عائشہ سے، ایک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ میں لکھ کے اسی لیے لے آیا کہ یہ چونکہ روزمرہ کی روایات نہیں ہیں کہ جو عموماً ہمیں یاد ہوتی ہیں، تو یہ عبارت ای النساء خیر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری ساتھ دو باتیں اور فرمائیں، جب اس کا شوہر اس کو حکم دے تو فرما برداری کرے، اور اپنے نفس اور اپنے مال کے حساب سے، یہ بڑی عام بات ہے، یعنی اپنی ذات اور اپنے مال کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا شوہر ناخوش ہو جائے۔ یہ نسائی شریف کی جو ہے نا وہ روایت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا حق ہے۔ فتح الباری نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پہ سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ واہ واہ۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر خواتین اس وجہ سے شوہروں سے الجھ جاتی ہیں، میں یہاں کس کام کے لیے ہوں، میں کیوں لائی گئی ہوں، میں کیسے آ گئی ہوں، تو ماں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ ارے بھائی غور کریں، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ تیری ذمہ داری شریعت نے لگائی، تجھ پر سب سے بڑا حق تیرے شوہر کا ہے، اور تیرے شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ اب یہ روایت غور سے سنیے، کتاب القبائر میں حافظ ذہبی یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو غور سے سنیں، آپ فرماتی ہیں اے عورتو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کا تم پر کیا حق ہے تو تم اپنے شوہروں کے قدموں کی غبار اور دھول کو اپنے گالوں اور رخساروں سے صاف کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرا ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے صرف ایک طرف ڈراوا ہی نہیں ہے، ساتھ اس عورت کے لیے انعام کتنے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسی عورت کہ جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، اس وقت تک اس عورت کا رب کا حق پورا ادا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر
اسی طرح مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت و عفت یعنی اپنی پاکیزگی کی وہ حفاظت کرے، تو حضور نے فرمایا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کتنی چیزیں آ گئیں؟ 4 چیزیں آ گئیں، پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسری اپنی پاکیزگی کا خیال، یعنی کہ وہاں لفظ موجود ہیں جو میں اپنی ناموس کی حفاظت کرے، بالکل، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے مرضی یہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ساری باتیں جس حوالے سے کی ہیں، اس میں شوہر کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں اس دن ہم نے جس وقت باتیں کی ہیں خواتین کی، تو ہمیں شوہروں کے والے سے بات کم ہوئی ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی نا، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کیا عورت کو بن سنور کے آنا چاہیے، آپ نے ایک لفظ بولا تھا۔ اب اس میں 2 حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں، اور سننے والے ذرا سوچیں کہ شریعت نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذر رجل دعا زوجته لحاجتی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت طبی کے لیے بلاتا ہے، فلتاتے، تو حضور فرماتے ہیں وہ فوراً آئے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ، اگر وہ روٹیاں پکا رہی ہے، وہ چولہے پر کام کر رہی ہے، اس کو ادھر ہی چھوڑے اور سب سے پہلے شوہر کی اطاعت کرے۔ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، اگر کبھی ضرورت پڑی مرد کو اور وہ عورت کو بلا رہا ہے، تو فَأَبَتْ أَن تَجِيَّ، وہ انکار کر رہی ہے، میرا مرضی نہیں ہے، بھائی میری بھی تو کوئی ایکسپریس، میرے بھی تو کوئی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کیا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ عورت کو بننا چاہیے یا عورت کو جو ہے نا وہ سنورنا چاہیے۔ کتاب الکبائر کے اندر حافظ صاحب یہ لے کر آئے، کہتے ہیں کہ عورت پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ والدین، شوہر کے والدین اور اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اور اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہے۔ اور دوسری جگہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہائے ہائے ہائے، بخاری شریف کی حدیث آ گئی، مزے کی روایت، اللہ کے حبیب تشریف لائے غزوے سے، تو غزوے سے واپسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، او مردو، فوراً گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، ایک دم گھروں میں نہیں جانا، عورتوں کو مہلت دو تاکہ وہ صفائی کر لیں، غسل کر کے تیار ہو جائیں، بن سنور لیں، ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں، تو وہ اس سے پہلے، تمہارے آنے سے پہلے وہ تیاری کر لیں، بن سنور لیں، ان کو مہلت دو، وہ بالوں کو ٹھیک کر لیں اور اپنی صفائی کر لیں۔ اب جو اس چیز حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام، میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فقہائے احناف نے تقریباً 7-8 فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ صرف عورت کے لیے عام مباح نہیں ہے کہ وہ مرد کے لیے بنے، بلکہ عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ بن سنور کر اس کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کی، جی میں آ رہا ہوں، ساری باتوں کی تائید کی ہے قریشی صاحب نے، ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو گفتگو ہم نے کی انہوں نے بحوالہ بات کی ہے، ہم نے بھی حدیث کے حوالے دیے۔ نوید بھائی نا بالکل الگ بورڈ میں چل رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو ابھی ایک بات کی فیملی کے حوالے سے، تو مفتی صاحب میں کچھ خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی، میں ان کو یہ بتاؤں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے بڑا لمبا ایک پروگرام کیا تھا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اس میں شوہر کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہم نے پوری تفصیل جو ہے وہ اس میں بیان کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شوہر بدتمیزی کرتا ہے گھر میں، آپ کو مارتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے ساتھ برا بیہیو کرتا ہے، تو وہاں پہ اوبیسلی وہ ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی ہوئی ہے۔ ایک بات مفتی صاحب نے کی تھی کہ حسن سلوک کرے، حضرت مجھے ایک چھوٹا سا اس پہ جواب دے دیں، چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا ہاں یا نہ میں، اور اس کے بعد پھر میں آگے علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ حسن سلوک کی آپ نے بات کی ہے، لیکن اگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جب شادی کر کے لڑکی کو لایا جاتا ہے، اس کو تو نوکرانی بنا کے پورے گھر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ سارے گھر کے کپڑے تم نے دھوڑے ہیں، سارے گھر کا کھانا تم نے۔ میں اگلی ٹرن میں آ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں،
ارے بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا ایک طرف بیان کیا تو دوسری طرف حضور نے چھوڑ دیا ہے. میں اس میں سے صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو عورت گھر کے کام کاج کر رہی ہے اس کے لیے ایک تو معاشرتی پہلو ہے, ایک تو اخلاقی پہلو ہے, ایک تو وہ ماں اپنے بچے کو پالے گی, بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے اپنے شوہر کی خدمت میں, جس میں حتیٰ کہ جھاڑو پونچھا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس کو وہ ثواب ملے گا جو مجاہد کو میدان جہاد کا ثواب ملتا ہے. نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے, کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ کیا یہ فرض ہے کہ وہ پورے خاندان کی خدمت میں لگ جائے؟ نہیں. دیکھیں حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس شوہر کی والدہ آئی ہے, اس شوہر کی والدہ آپ کہہ رہے تھے کچھ جی بھائی کا مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے. اچھا ایک جی, اگر اس کی والدہ اس کے گھر میں آئی ہے اس کی عزت کرے, اور اگر اس کے رشتہ دار آئے ہیں کدھر سے آگے ہو کیا ہو گیا ہے, یہ نہیں, ان کو اچھے انداز سے ان سے پیش آئے کہ جس طرح وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اس کے شوہر کی اس کی وجہ سے انسلٹ نہ ہو, یہ اس کا مطلب ہے. دیکھیں گھر میں مہمان آئیں گے نا, اور یہ تو نہیں کہ سارا سال وہ بیٹھتے ہیں, اگر اس کے رشتہ دار, اس جو عورت ہے لڑکی ہے اس کے اگر رشتہ دار آتے ہیں, اس کی بہن آتی ہے, بہن کے بچے آتے ہیں, والدہ آتی ہے, بھائی آتے ہیں, بھائی کے بچے آتے ہیں, تو ایک دو ٹائم یہ ان کے لیے رسپیکٹ کرے گی, کھانا پکائے گی کہ نہیں پکائے گی. اسی طرح وہ اپنے شوہر کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا دل خوش ہو اور اللہ تعالیٰ راضی ہو. فرحان علی وارث صاحب میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور مائک ہے آپ کے پاس. جی بالکل, تھوڑا سا آپ کچھ پڑھیں گے تو شاید یہاں پہ سچویشن جو ہے نا الگ ہو جائے گی. جی اتنا پیارا سا چہرہ لے کے آتے ہیں سامنے, مسکراہٹ چہرہ دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ. جی میں اجازت, بسم اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. سبحان اللہ. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا, اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا. اور جب خاک مدینہ میں مل جاتا تو مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے, پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا. ایسا ہو جاتا, مسجد نبوی کی تعمیر کی بات ہوئی, اب جو مسجد نبوی ہے بہترین فانوس, بہترین لائٹس, بہترین ٹائلز, سب نے اپنے اپنے عقیدت کے حساب سے اس کو سجا دیا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ فانوس اور روشنی نہ بھی ہوتی تب بھی یہ مدینہ اسی طرح چمکتا رہتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. لیکن چونکہ سب اپنے اپنے عقیدت کے حساب سے سب نے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیا وہاں پر, ہم بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحائف لے کر جاتے ہیں. اب دل کیا کہتا ہے کہ ان کے روزے
کے دروں باغ سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا. کاش اے کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا, لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح, لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح, حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرحان صاحب کی خوبصورت نعت رسول مقبول, یہ عشق باخدا آپ یقین کریں کہ ہم سب کی آنکھوں میں آ گیا, اور خوبصورت انداز فرحان بھائی, ماشاء اللہ. اللہ آپ کے کام میں اور برکت عطا کرے, الہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور چونکہ آج ٹاپک چل رہا ہے شوہروں کے حقوق کے بارے میں, تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے علامہ امین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, مسکرا بھی رہے تھے, تھوڑا پریشانی سے کچھ دیکھ بھی رہے تھے, کچھ سن بھی رہے تھے, اور کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے. تو بڑی دیر سے وہ ایک خاموشی جو ہے وہ قائم ہے ابھی تک. سو اس خاموشی کو توڑ دیتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. چونکہ پروفیسر صاحب یہ اصل میں نا 2 ماسٹرز ہو چکے ہیں, تو یہ اب ماسٹرز سے ہم نا ذرا بعد میں بات کرتے ہیں ذرا. سو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اس طرح کے ٹاپکس میں ذرا ماسٹر صاحب کے پاس بعد میں جائیں گے. سو جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ جو شوہر کے حقوق کا عنوان ہے, محفل کو گرمانے کے لیے تو بہت اچھا ہے, اور لوگوں کے اندر خصوصاً مردوں کے اندر ایک شوق کی کیفیت پیدا کرنے اور ان کو سرور بخشنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. تھوڑا سا مائک نیچے کر لیں حضرت جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شوہر ہی کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق نظر نہیں آتے ہیں. حقیقت یہ ہے چونکہ معاشروں میں بڑا فرق ہے. بعض معاشرے مردوں کے معاشرے ہوتے ہیں, وہاں پر عورتیں ہمیشہ محکوم ہوتی ہیں, اور بعض معاشرے عورتوں کے معاشرے ہوتے ہیں, مرد محکوم ہوتے ہیں. جی جی, میں دونوں طرح کے معاشروں میں گیا ہوں. ٹھیک ہے. جن معاشروں میں عورتیں حاکم ہوتی ہیں اور ان کا ہی حکم ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر بیچارے شوہر بڑے سہمے رہتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں شاہ صاحب نے ایسے ہائے ہائے کہا جیسے وہ خود ہیں. ہائے ہائے. اچھا. اور بعض معاشروں میں اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام ایک متوازن دین ہے. بالکل 100%. اس متوازن دین کے اندر زندگی گزارنے کے 2 پہلو بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے اخلاقی پہلو, واہ, اور ایک ہے قانونی پہلو. سبحان اللہ. یہ 2 الگ الگ بالکل چیزیں ہیں. جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو بالعموم ہمارے ذہن اس کے قانونی پہلوؤں کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو وہاں پر ہمیں اخلاقی پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو ابھی مفتی صاحب نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں, یہ قانونی نہیں ہے, یہ اخلاقی پہلو ہیں سارے کے سارے. بالکل. ان اخلاقی پہلوؤں کا اگر خیال رکھا جائے تو ایک گھر حقیقی معنوں میں جنت نظیر بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, قانون کی ضرورت بھی معاشرے میں ہے, چونکہ قانون کے بغیر معاشرہ چلتا نہیں ہے. کہاں پر ضرورت ہے؟ جہاں پر اخلاقیات میں کمی ہو جائے. ٹھیک ہے. اخلاقیات میں ہم
اس اخلاق کا مظاہرہ نہ کر سکیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اسی طرح سے یہ جو ابھی تک جتنی باتیں ہوئیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اگر مرد کے حوالے سے یہ کرے یہ کرے یہ کرے تو اس کو یہ ثواب ہے یہ ثواب ہے یہ ثواب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں بھی عورت کی مصلحت کو اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے سامنے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی مرد کی خدمت اپنی جگہ. اب یہاں پر ایک سوال اٹھا کہ کیا عورت لونڈی ہے, عورت کیا نوکرانی ہے, عورت جب شادی کر کے آتی ہے تو کیا اس کے ذمے کام ہی کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ جو قانون اور اخلاق کے دو عناوین ہیں نا, ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے قانونی طور پر عورت اپنے شوہر کے گھر میں چند چیزوں کی پابند ہے, ہر چیز کی نہیں. قانونی طور پر جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, شریعت یعنی قانون, اس کے تحت شوہر کی جو ضرورتیں عورت سے متعلق ہیں اس میں عورت شوہر کی پابند ہے کہ کہیں پر بھی وہ نہ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گھر سے باہر نہ جائے, پابند ہے. اسی طرح سے مرد کے تمام امور کی حفاظت کرے, رازدان بنے, یہ اس کی پابند ہے. لیکن لونڈی نہیں ہے, نوکرانی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت پر شریعت نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہو کہ تم نے شوہر کے جوتے صاف کرنے. نہیں, شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی قانون نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. شوہر کے کپڑے دھونا نہیں, اس کے ذمے نہیں ہے. شوہر کے لیے کھانا بنانا اس کے ذمے نہیں ہے. اور شوہر کو چاہیے وہ ملازم رکھے اگر وہ نہ کرے, کیونکہ قانونی طور پر وہ اس کو دبا کر یہ کام نہیں لے سکتا شوہر. جب شوہر اپنے لیے یہ کام نہیں لے سکتا تو پھر گھر کے دیگر افراد کے لیے کیسے لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پر عورت مکمل طور پر خود مختار ہے. اسی طرح سے بچہ پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, لیکن اس بچے کو پالنا پوسنا اس کی فطری جو خواہشات ہیں وہ اپنی جگہ, مامتا اپنی جگہ. لیکن قانون نے اس کو پابند نہیں کیا کہ شوہر کا کوئی تعلق نہ ہو اور عورت ہی صبح سے شام تک وہ محنت کرتی رہے. پابند نہیں کیا شریعت نے, بلکہ شوہر سے کہا کہ تم اپنا حصہ ڈالو, وہ اپنا حصہ ڈالے. میں قانون کی بات کروں, آتے ہیں بعد میں اخلاق کی طرف. اس وقت بات ہو رہی ہے قانون کی. لہٰذا اس حوالے سے جو لوگ شور مچاتے ہیں نا کہ عورت کے حقوق شریعت میں نہیں ہیں, ان کو شرعی قوانین کا نہیں پتا, اس لیے یہ شور مچاتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ حتیٰ ہمارے ہاں تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگنا چاہے تو شوہر سے وہ اجرت لے سکتی ہے. قانون یہ ہے, قانون یہ ہے. میں اہل البیت کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اہل البیت کے مکتب میں حتیٰ اس حد تک خاتون کو حق حاصل ہے. اب آتے ہیں اخلاقیات کی طرف. اخلاقیات میں ایک گھر اگر آپ کامیابی سے چلانا چاہیں تو پھر وہاں پر جہاں شوہر قربانیاں دیتا ہے عورت کو بھی قربانیاں دینی ہیں. ان قربانیوں کا نام اخلاق ہے. جہاں ہم نے ابھی کہا, مفتی صاحب نے بھی فرمایا یہاں پر کہ باہر چوکیدار ہے, آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے لیے. اسی طرح جس طرح سے مرد حضرات کام کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, عورت بھی صبح سے شام تک لگی رہتی ہے اپنے شوہر کے لیے. بالکل, صبح سے شام تک وہ اس بات کی پابند نہیں ہوتی, لیکن اخلاقاً وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے. اس کا وہ اجرت بھی نہیں مانگتی, اس کو محبت کے 2 بول چاہیے. ٹھیک ہے. اگر شوہر محبت کے 2 بول بول دے تو اس کی تھکن اتر جاتی ہے. وہ گرم ترین موسم میں کچن کی اس گرمی میں شوہر کے لیے افطاری بنا رہی ہوتی ہے اور جل رہی ہوتی ہے, بھون رہی ہوتی ہے. شوہر آرام سے سو رہا ہوتا ہے, لیکن جب بنا کر آتی ہے شوہر 2 لقمے کھاتا ہے نا شوق سے اور 2 بول تعریف کے بول دیتا ہے تو عورت کی تمام تھکن اتر جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس عورت کو پیسے نے اس کام پر مجبور نہیں کیا, اس کے پیار ہے, شریعت نے مجبور نہیں کیا کہ شرعی طور پر وہ پابند ہو اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اخلاقیات ہیں. لہٰذا ان 2 چیزوں کو جب ساتھ لے کر آپ چلتے ہیں تو آپ کی ایک کامیاب زندگی گزرتی ہے. اب 2 صرف نقطے میں 1 منٹ سے کم ٹائم میں عرض کروں گا کہ عورت اس لیے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے اور خود عورت کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بھی ہے اور اس کی کامیابی بھی ہے. لیکن جب وہ بچہ جننے کی تکلیف سے گزر کر
اس بچے کو پیدا کرتی ہے بچہ یا بچی تو اس کے شریعت یہ کہتی ہے, دین یہ کہتا ہے اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں. اللہ, اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں, تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ نبی کریم کی احادیث ہے اور ہمارے یہاں تواتر سے یہ احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے, تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اے عورت جو ماں بنی ہے آج سے نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کر. سبحان اللہ. اب اسی طرح سے ایک نقطہ صرف کہ جب بیوی اپنے شوہر کو ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا لا کر بہت سارے خوشی سے پلاتی ہے, بہت سارے شوہروں کی خواہشات پہ پانی پھیر دیا آپ نے سر, لیکن چلیں بیلنس جی. تو جب عورت ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا لا کر اپنے شوہر کو پلاتی ہے جبکہ وہ پابند نہیں تھی لیکن اس نے شوق سے یہ کام کیا, تو شریعت یہ کہتی ہے, احادیث یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ اس کو رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. جی کال ہے سمی, السلام علیکم. ہیلو سمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا باہر نکل آئیں, آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, فرمائیے. جی میرا سوال کچھ یہ ہے کہ آج کل آپ کو معلومات ہے کہ جتنے بھی شوہر ہیں اپنی بیوی کو آسائشیں دے رہے ہیں, گھر میں معاشیاں رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک تھکا ہوا شخص جو گھر آتا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ بیوی کا منہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہیں رسپانس نہیں ملا ہوگا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر اس کے علاوہ اگر شوہر کو کہیں جانا ہو تو کیا بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اچھے سوال ہیں یہ. بیوی کا موڈ اگر بنا ہوا ہے, گھر میں ماسیاں رکھ رہے ہیں, آپ ماسیوں کی طرف, ہاں اچھا سوال ہے, بہت اچھا. جی پروفیسر صاحب, اس کا جواب بھی ہو جائے گا اور آپ کی بات بھی ہو جائے گی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اس کا سوال کیا ہے صاحب؟ اس نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جو ساری فرمائش بھی پوری کر رہا ہے, گھر میں ماسیاں بھی رکھ کے دے رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, بیوی کا منہ بنا ہوتا اور بیوی کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے. اجازت لے کے مطلب شوہر کو کہیں آنے جانے کی اجازت کی ضرورت ہے, آپ اجازت لے کے آتے ہیں گھر سے, یہ پھر پیار آ جاتا ہے. دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ اسے کہتے ہیں, اگر عورت ایسی, اسے کہ نشوز, یہ سرکشی ہے. شوہر ہر کسی سہولت فراہم کر رہا ہے پھر وہ منہ بنائے پھرتی ہے, دیکھو یہ تو غلط ہے نا. بالکل, یہ اس کا نشوز ہے, اسے سے قرآن نے نشوز کہا. دیکھیے جو آج مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے, اپنی جگہ پر بڑا اچھا موضوع ہے. ہاں چھیڑ چھاڑ اپنی اور جگہ. عورتوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے شوہروں کو کیا حقوق ہے ان پر. واہ. عورتوں کی جب شادی ہو جاتی ہے اس پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. بالکل. شوہر کی اجازت بغیر اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی. اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین جب ان پر بہتان گھڑا گیا اور آپ کے علم میں یہ بات آئی, آپ روئے جا رہی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر بیٹھتے, آپ تسلی دینے کی کوشش کرتے, آپ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئے, پھر اللہ کے رسول سے اجازت دیتی, اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. اللہ کے رسول نے اجازت دی, پھر آپ اپنے ماں باپ کے گھر گئے. اس لیے ہر عورت جس کا شوہر ہے اس پر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. واہ. دوسرے سارے حقوق پیچھے چلے گئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے حضرت زبیر سے شادی ہوئی, مسلم شریف کو رہتا ہے, فرماتی ہے کہ میں گھر کے سارے کام کرتی تھی, سارے گھر کام کرتی, حتیٰ کہ میں زبیر کے جو اونٹ تھے اور ان کے جو گھوڑے تھے ان کو چارہ بھی ڈالتی تھی, میں سارے گھر. ایک دن میرے والد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, جب دیکھا مجھ کو کام کرتے ہوئے تو آپ گھر گئے, آپ نے حضرت زبیر سے کچھ نہیں کہا, تو نے میری بیٹی کو غلام بنا رکھا ہے, آپ سب حیثیت تھے. تو آپ گھر گئے, جا کر ایک نوکر بھیج دیا. فرماتی ہے اس نوکر کے آنے کے بعد مجھے سکون آیا, ورنہ سارے گھر کا کام کرتی تھی. دیکھیے قانون اور اخلاق دو چیزیں ہیں. اگر بیوی کہا کہ شوہر کی خدمت کرنا, لیکن شوہر کو خوش کرنے کے, شوہر کہتا ہے میری ماں کی خدمت کرنا, اس پر فرض ہے کرے, ماں کو خوش رکھے, اور شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرے. حضرت اسماء فرماتی ہیں ایک صاحب آئے میرے پاس, مجھے کہنے لگے میں آپ کے گھر کی سائے میں ریڈی لگانا چاہتا ہوں, دکان لگانا چاہتا ہوں سبزی کی. فرمانے لگی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی اللہ کی زبیر اجازت. فرمانے لگی تم ایسا کرنا
جب زبیر گھر میں ہو تم آ جانا اور یہ بات کہنا ہے. تو میں جیسے آپ آئیں گے تو میں زبیر سن لیں گے یہ بات. تو وہ آیا, اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی مکان کے سائے میں مدینہ میں ریڑھی لگانا چاہتا ہوں, دکان لگانا چاہتا ہوں سبزی. تو حضرت سما فرمایا تجھے آج مدینہ میں ہمارا ہی گھر ملا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نہیں کوئی بات نہیں, لگا رہے تو غریب آدمی کر جب. تو عورت جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرے گی, شوہر مقدم ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت اسما فرماتی ہے کہ میں کھجور کی گٹھلیاں اٹھا کے لا رہی, سر پر میری گٹھلی تھی, اللہ کے رسول مجھے راستے میں مل گئے. آپ مجھے فرمانے لگے اسما آؤ سواری ہو جاؤ گھوڑے پر. کہیں میں نے نہیں, میں شرما گئی. میں کہا نہیں. حضرت زبیر سے آ کر بتانے لگی کہ میں آج جب یہ گٹھلیاں اٹھا لا رہی تھی تو اللہ کے رسول راستے ملے اور انہوں نے مجھے کہا مجھے بیٹھ جاؤ, آپ کی سالی ہے, لیکن میں آپ کی وجہ مجھے آپ کی عائشہ آپ برا نہ مان چاہیے, میں آپ کی وجہ سے نہیں بیٹھی. حضرت عثمان فرماتے میں برا مان لیتا تو اللہ کے رسول کی بات کیوں نہ مانی. تو یہ شوہر کا پہلا حق ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت وہ بریک آ گئی, چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے. میں مفتی ابو محمد صاحب اور مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن شاہ صاحب سے چونکہ بات نہیں ہو پائی ہے, آپ اپنی بات ختم کریں تاکہ پھر میں سمپ کی طرف اب بس آگے بڑھوں گا. جی پہلا یہ ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون, اللہ نے عورتوں پر مرد کو نگران مقرر فرمایا, امیر نگران, جس کو حاکم بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. اور دوسرا حدیث پاک میں بھی ہے, ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے ہیرا ایک علاقے سے, کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ تو افضل البشر ہیں, تو نہ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا, خلاصہ عرض کروں حدیث پاک کا, تو میں مرد عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے, یہ حدیث پاک ہے. اور جو اس طرح کی بس زبان ہماری بہنیں ہیں, صحیح بات ہے, جو مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتی, زبان درازی کرتی ہیں, مردوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ایک بغاوت کرتی, سرکشی کرتی. اور شوہر کو عزت دینا, شوہر کا احترام کرنا, یہ ہے کہ شوہر گھر آئے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. عورت کو اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے. ہماری جو بہنیں ایسی کرتی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو زبان درازی کرتی ہیں یا شوہر کی ماں باپ کا احترام نہیں کرتی اور اس سے رشتوں میں درار پیدا ہو جاتی ہیں. یا ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتیں ناک منہ بناتی ہیں, شکوہ شکایت کر دیتی ہیں, کوئی کبھی کھان کے معاملے میں کمی ہو گئی, کوئی مرد کی بات ناگوار گزری, تو ہونا ہی چاہیے کہ عورت کو مرد کا احترام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں شوہر کے حقوق پر بات ہو رہی تھی, تو اخلاقی اور قانونی دونوں اعتبار سے بات ہوئی. تو میں اپنے ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, بچیوں سے, کہ اگر ہم قانون کی طرف جائیں گے تو ہمارے ہاں عدم برداشت کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, ہم برداشت نہیں کرتے. تو ہم قانون کو تلاش کرتے ہوئے فوری طور پہ عدالتوں میں پہنچیں گے. تو میرے خیال میں اخلاقی اقدار, اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھیں. اس پر انتہائی مختصر 3 ایگزامپلز ہیں. دیکھیے, ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, ان کے والد گرامی کون ہے؟ وہ خود فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی کوشش کی مگر میں سلام کرنے میں ابا جان کو پہل نہ کر سکی. ہمیشہ ابا جان سلام میں پہل کرتے تھے, مگر جب بیوی بن کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی مگر ہمیشہ سلام کرنے میں پہل حضرت فاطمہ الزہرا نے کی. اگلی ایگزامپل سنیے, ہم نے ابھی ذکر کیا ایک دن پہلے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ بھی کسی کی بیوی ہیں اور جن کی بیوی ہیں وہ رسول اللہ ہیں. ایگزامپل کیا ہے, وہ حضور خود فرماتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ بخار ہوا تو آپ رونے لگیں. فرمایا عائشہ روتی کیوں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ زندگی میں عزم کر رکھا تھا کہ کبھی بیٹھ کے استقبال نہیں کروں گی, مگر آج بخار کی وجہ سے
کھڑی نہیں ہو سکی. حضور فرماتے ہیں عائشہ تم تو میری وہ عائشہ ہو کہ کبھی مجھے جوتے ٹھیک نہیں کرنے پڑے, کبھی مجھے تم سے پانی مانگنا نہیں پڑا, کبھی مجھے بستر ٹھیک نہیں کرنا پڑا. ہمارے لیے یہ ایگزامپل ہے, یہ اخلاقی اقدار ہیں. اور آخری بات, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کیا. کون خدیجہ جنہوں نے مال کا اتنا ڈھیر لگایا کہ مال کے پیچھے حضور نظر نہیں آئے, چھپ گئے, کہا کہاں ہے میرے سردار, تو فرمایا وہ بیٹھے ہیں. آج سے کئی سال پہلے 2011 میں ہم نے کچھ وہ کلیکشن کی تھی جو مال حضرت خدیجہ نے حضور کو دیا, وہ پاکستان کے 33 ارب روپے بنتے تھے. 33 ارب روپے حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے بعد کیا اخلاقی اقدار ہیں, کیا اخلاق ہیں, کیا معیار ہے کہ شیب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور ہو گئے. یہ اخلاقی اقدار ہیں, انہیں تھامیں تو ہر گھر جنت بن جائے گا. سبحان اللہ. جی نوید صاحب. فیصل بھائی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں, بات کہہ لیں, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں عام ہے, ایک صاحب کی شادی ہو گئی ایک عالمہ سے, وہ عالمہ فاضلہ تھی, تو انہوں نے پہلے ان سے عہد لیا کہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی. شہیدی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے اس بات پہ. جی جی. میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی, اور شوہر نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ ہم دونوں مل کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب جب وہ بیاہ کے گھر آئی تو اس نے کہا جی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی, میں تیرے کام کاج نہیں کروں گی, کپڑے نہیں دھوؤں گی, گھر میں کام کاج, یہ تو شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, اور میں تیرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, شریعت کہتی ہے مجھے الگ گھر لے کر دو. عام آدمی تھا بیچارہ, کیمرہ مین جیسا کوئی غریب, اس نے کہا کیا کروں, عالمہ سے شادی ہو گئی, اب عالمہ جو ہے نا وہ اتنی پڑھی لکھی ہے, تو اب اس کا کوئی مفتی صاحب دوست تھے, وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا. تو مفتی صاحب نے کیا کہا, مفتی صاحب نے کہا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ تو شریعت کے مطابق ٹھیک کہہ رہی ہے. اس نے کہا مفتی صاحب آج دوستی نبھانے کا وقت ہے, یہ تو مجھے بھی پتہ ہے وہ شریعت کے مطابق ٹھیک کہہ رہی ہے, آپ مجھے شرعی حل بھی بتاؤ. تو مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پھر حل بتاتا ہوں. اس کو بولو ٹھیک ہے میں تجھے الگ گھر بھی لے کر دیتا ہوں, تیری ساری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں, لیکن شریعت نے مجھے دوسری شادی کا بھی اختیار دے رکھا ہے. تو اب جب اس نے یہ بات کی محترم فیصل قریشی صاحب, تو اس نے جا کے اپنی بیوی سے بات کی, تو بیوی نے کہا نہیں 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 کوئی بات نہیں, میں اکرام مسلم کے طور پر تیرے باپ کی بھی خدمت کروں گی, تیرے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی دوں گی, سارے کام کروں گی, تو دوسری شادی نہیں کرنا. اس پہ میرا ایک سوال ہے, یہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے اسلام میں اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں دیکھیے اس پہ گزارش یہ ہے, کیونکہ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, دیکھیے وہیں پہ ایک ہی گھر تھا جہاں سے حضرت علی اور نہیں, گزارش اتنی سی ہے کہ دیکھیے الگ کمرہ ہونا, الگ سکون کی جگہ ہونا, یہ تو ہر جگہ ہونا ہے. ہاں بعض گھر ایسے دیکھیں, اب ایک مرد ہے, اس کی والدہ ہے, تو وہ والدہ کو کہاں لے کے جائے, اس کی بہن ہے, بہن کو کہاں لے کر جائے. دیکھیے یہ اخلاقی پہلو ہے, یہ اخلاقی میں نے کہی ہے شرعی طور پر بہت ساری چیزیں. حضرت میں معذرت چاہوں گا, اذان کا وقت ہو گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں فجر کی اذان کی طرف. واپس آتے ہیں تو فرحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة,
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمین ثم آمین. اور کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہو گیا, اذان ہو گئی اور ہمارے بھی جانے کا وقت ہو گیا ہے, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں بول میں زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزاریں. کچھ سوالات جو رہ جاتے ہیں وہ جمع کر رہے ہیں, ایک دن آرام سے بیٹھیں گے اور وہ سارے ٹاپکس کے جو ایک ایک دو سوال رہ گئے ان کے دھڑا دھڑ آپ لوگوں سے جواب لیں گے. لیکن آج مجھے خوشی ہوئی فرحان آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ, آپ نے دعوت دی مجھے. ہاں, چونکہ شوہروں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں آپ کو بھی تھوڑا سا بیچ میں شامل کیا جائے. آپ کتنی باتیں جن سے آپ اگری تو کرنا ہی پڑے گا, مفتیوں کی باتیں ہیں, اس سے تو ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتے. نہیں, علماء کرام نے جو بتایا, دیکھیے جو دین میں ہے وہی سب سے بہتر پیرامیٹر ہے. بالکل. اور دین کیا کہتا ہے وہ علماء کرام زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ایک جملے میں بس ایک بات کہوں گا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی راج کرے تو پہلے اس کو راج کراؤ جس کی بیٹی کو بیاہ کر تم لائے ہو. واہ واہ واہ, شاہ صاحب کو کتنا دل پہ لگتی ہیں. شاہ صاحب آپ اپنے حلقے سے کھڑے ہوں گے, عورتیں ووٹ ڈالیں گی آپ کو, نہیں دیکھیے گا, یہ شرط لگا لیں آپ مجھ سے, آپ پکے اپنے حلقے سے کھڑے ہونے والے ہیں. نہیں فی زمانہ تو سر وہ سچی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, ہم چاہتے ہیں ہماری بہن بیٹی آپ ایسی کوئی بات کریں نا سب سے پہلے وہاں سے آتا ہے. چلے میں ایک کلام اسی والے سے اگر آپ جی بالکل, ہمیں اجازت دیں فرحان کے اس کلام کے ساتھ ہم پھر آپ سے رخصت لیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ. بہت شکریہ. خدا کسی پہ اگر مہربان ہوتا ہے تو اس کو تحفے میں بیٹی عطا وہ کرتا ہے. اور الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی, سیدہ والی سکین اور سیدہ علی سکین. سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں اور میری بیٹی کے نصیب بھی اچھے ہوں. یہ کلام وہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. بیٹی تو رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, بیٹی تو رحمت ہے, رب اکبر کی ہے مخصوص عنایت بیٹی. بیٹا ماں باپ کو نعمت ہے تو رحمت بیٹی, رات دن کرتی ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی, دل ویراں کو بنا دیتی ہے جنت بیٹی, گلشن زیست کی ہر شاخ پھلی بیٹی سے, نسل پیغمبر اسلام چلی بیٹی سے. بیٹی تو رحمت ہے, بیٹی تو رحمت ہے, بیٹا ماں باپ کی دولت ہے امانت بیٹی, بیٹا ہے گھر کا چراغ اور ہے عظمت بیٹی, بیٹا ماں باپ کی دنیا تو ہے جنت بیٹی, بیٹا ماں باپ کی طاقت تو ہے راحت بیٹی. آبرو کنبے کی
بیٹی کی حیا ہوتی ہے، بیٹی ماں باپ کے زخموں کی دوا ہوتی ہے، بیٹی تو رحمت ہے، مزدور کی عظمت کا خزانہ بیٹی، غمزدہ باپ کے ہنسنے کا بہانہ بیٹی، باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا مسیحا بیٹی، باپ کے ہونٹوں کا مخصوص ترانہ بیٹی، باپ نے جیسے ہی ایک بیٹی کا چہرہ دیکھا، یوں لگا جیسے کسی پیاسے نے دریا دیکھا، بیٹی تو رحمت ہے۔ اور کسی کی بیٹی پر کبھی بھی کوئی برا وقت نہ آئے، آپ سب کی بیٹیوں کے خدا نصیب اچھے فرمائے۔ یہ ستائی گئی اپنے کبھی بیگانوں سے، آبرو اپنی بچاتی رہی شیطانوں سے، مسکرا کر یہ گزر جاتی ہے طوفانوں سے، کھیلتی رہتی ہے یہ اپنے ہی ارمانوں سے، ظلم سہ سہ کے بھی ہر ایک کو دعا دیتی ہے، اشک پی لیتی ہے، ہر غم کو چھپا لیتی ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ ہائے شبیر جدا ہو گئے بیٹی سے رضا، رضا سے صاحب کو خدا العلیم میں جگہ عطا فرمائے جنہوں نے اس کلام کو لکھا۔ آخری شعر ہے کہ ہائے شبیر جدا ہو گئے بیٹی سے رضا، کیا لکھوں شام غریباں کا عجب منظر تھا، حال پر بیٹی کے پڑھتی تھی اداسی نوحہ، اور مقتل میں تڑپتا تھا پدر کا لاشا، کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو، پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو، بیٹی تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صورت انداز۔ رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، جی ہاں، بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رمضان میں بول۔ آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے مل کر ایک کلام پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دونوں ثنا خوانوں سے سنیں گے اور پھر آخر میں منقبت کا سلسلہ ہوگا۔ سہارا ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ثنا خوانوں نے کتنی محبت اور عقیدت سے نذرانے پیش کیے، اور سیدہ پاک کی شان میں منقبت کا بھی نذرانہ پیش کرنے کی سعادت ملی۔ ابھی ایک اور سیشن باقی ہے، علماء کرام ہوں گے، اور آج سیدہ پاک کی شان کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہوگی، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور کچھ ہی دیر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے۔ ناظرین، وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ کل صبح سحر میں بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، جی ہاں، آپ کے میزبان حافظ محمد طاہر قادری کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ بس دیکھتے رہیے رمضان میں بول، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔